बारी बारी एक दूसरे के करीब झाड़ियों और खुश्क पत्तों के ढेर पर गिरे। ये झाड़ियां और खुश्क पत्ते इस कदर कसीर तादाद में थे कि वहां बाकायदा इनका ढेर सा लगा हुआ था, जो बेहद नरम और बर्दाश्त था। वो 300 फुट की बुलंदी से गिरे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी कोई चोट न आई थी। गिरते ही वो एक दो बार उछले और फिर यकलकत सीधे हो गए। ये क्या हो गया, हम इतनी बुलंदी पर जाकर गिर गए। सफदर ने कहा, शुक्र करो कि इस कदर बुलंदी से गिरने के बावजूद हम में से कोई जख्मी नहीं हुआ है। अगर यहाँ झाड़ियों और खुश्क पत्तों का ढेर न होता तो यकीनन हमारी हड्डियों का भी सुरमा बन जाता। तनवीर ने कहा, हाँ वाकई इस बार तो हम मौत से बाल बाल बचे हैं। अगर इन झाड़ियों और खुश्क पत्तों का यहाँ ढेर न होता तो हमारी दर्दनाक मौत वाक़या थी। कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन वो लेटें टूट कैसे गईं? बज़ाहिर तो वो बेहद मजबूत मालूम हो रही थी। जूलिया ने होंठ पिचते हुए कहा, इनके गिरते ही इनके सेल फोन भी नीचे गिर गए थे, इसलिए वहां से रोशनी कम न हुई थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिए, शायद वो खुद नहीं टूटी थी, इन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था। सफदर ने कहा, क्या क्या मतलब, किसने तोड़ा होगा इन्हें? तनवीर ने चौंकते हुए कहा, जाहिर है हम सफली ताकतों की कैद में हैं, तो वो हम पर नजर भी रख रही होंगी। लिटें तोड़ने का काम भी इनका ही हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा, तो इन सब ने असबाब में सर हिला दिए। गिरने से तो हम बच गए हैं, अब ऊपर जाकर छत तोड़ने के लिए क्या क्या फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है दीवारों पर फिर चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। जूलिया ने होंठ पींचते हुए कहा, जाहिर है इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हमें फिर से अपना काम शुरू करना पड़ेगा। सफदर ने कहा, इस बार शायद हमें ज्यादा बुलंदी तक न जाना पड़े। कैप्टन शकील ने कहा, तो वो चौंक पड़े। क्या मतलब? इन सब ने एक साथ कहा। नीचे गिरते वक्त मेरा सेल फोन मेरे हाथ में था, जिसकी वजह से टार्च रोशन थी। नीचे गिरते हुए मैंने कलाबाजी खाते हुए अपना जिस्म संभालने और दीवार की एक लिट को पकड़ने की कोशिश की थी। मैं लिट को तो ना पकड़ सका था, लेकिन मेरा पाँव दीवार के एक हिस्से से टकराया था। तो इस वक्त मैंने वहाँ बहुत सी मिट्टी गिरते देखी थी और वहाँ मैंने एक काफी बड़ा होल बनते देखा था। हो सकता है कि वो होल हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मदद हो और हम इस होल से गुजरकर इस कुएं के किसी और रास्ते से बाहर निकल सकें। कैप्टन शकील ने कहा, तो इनके चेहरों पर मसरत के तासुरात नमदार हो गए। क्या वो होल इतना बड़ा है कि इसमें से हम आसानी से दाखिल हो सकेंगे? जूलिया ने कहा, हाँ नजर तो ऐसा ही आया था, जैसे काफी बड़ा होल हो, लेकिन बहरहाल ऊपर जाकर इसे चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि वो होल हमें इस कुएं से निकाल सकता है या महज एक काम सा होल है। कैप्टन शकील ने कहा, किस तरफ देखा था तुमने होल? तनवीर ने पूछा। मैं इस साइड से गिरा था, इसे इसी तरफ होना चाहिए। कैप्टन शकील ने दीवार के एक हिस्से की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक तो वो कितनी बुलंदी पर है? जूलिया ने पूछा। 150 फुट से ज्यादा बुलंदी पर है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। काफी बुलंदी है, लेकिन बहरहाल एक नजर इसे देखना तो पड़ेगा, शायद हमारी मुश्किल आसान हो जाए। सफदर ने कहा, हम सबको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाकर इस होल को चेक कर लेता हूँ। अगर इसमें से गुजरने का कोई रास्ता हुआ तो मैं आप सबको बुला लूंगा, वरना नीचे आ जाऊंगा। तनवीर ने कहा, नहीं, ये बू नाकाबिले बर्दाश्त है। 100 फुट की बुलंदी पर जाकर बू का असर जायल हो जाता है, इसलिए हम सब ही ऊपर चलेंगे। जूलिया ने कहा, हाँ हम सब चलेंगे। सफदर ने कहा। तो तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। वो सब उठे और उन्होंने एक बार फिर दीवार से निकली हुई जड़ों से ऊपर उठना शुरू कर दिया और फिर वो पहले से ज्यादा पुरजोश अंदाज में ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। 125 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर इन्हें दीवार में एक बड़ा सुराख दिखाई दिया। सुराख काफी बड़ा था। इतना बड़ा सुराख देखकर इनके जोश में इजाफा हो गया। वो तेजी से लिट्टे पकड़कर सुराख के पास आ गई। ये देखकर इनकी हिम्मत और बढ़ गई कि सुराख बड़ा होने के साथ बेहद कुशादा था और दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सुराख शायद पुराना नाला है जो बारिशों के पानी से बना था और बारिशों का पानी इस रास्ते से होता हुआ कुएं में गिरता था। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ नाला छोटी कुदरती सुरंग जैसा है, इसकी दीवारें भी स्याह हैं और इस पर पानी के मखसूस निशान भी मौजूद हैं। सफदर ने टार्च की रोशनी अंदर डालते हुए कहा, इसकी तवालत बता रही है कि ये हमें यहाँ से काफी दूर ले जाएगा। जूलिया ने कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम इसमें से उठकर चल नहीं सकते। हाँ इसमें हमें हाथों और घुटनों के बल चलकर ही जाना पड़ेगा। सफदर ने कहा, चलते हैं, यहाँ रुके रहने से तो यही बेहतर है कि हम इस सुरंगनुमा नाले के रास्ते आगे बढ़ें। हो सकता है कि कुदरत हमें यहाँ से निजात का कोई रास्ता दिखा दे। कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन ये रास्ता भी आगे जाकर बंद हुआ तो? तनवीर ने कहा, हम कोशिश जरूर करेंगे, बाकी जो अल्लाह की रजा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है
کہ یہ راستہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہی بنا ہے۔ جولیا نے کہا تو پھر چلیں۔ صفدر نے کہا ہاں ضرور۔ جولیا نے کہا میں آگے جاؤں گا، میرے پیچھے صفدر ہوگا اور صفدر کے پیچھے تنویر، مس جولیا ہم سب کے پیچھے آئیں گی۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس سوراخ میں سے داخل ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ وہ عجیب سی بو تھی، لیکن یہ بو اس قدر کڑاہٹ آمیز نہ تھی جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی۔ اس لیے کیپٹن شکیل کے پیچھے صفدر اور پھر صفدر کے پیچھے تنویر آگے بڑھنے لگا۔ آخر میں جولیا بھی اس سوراخ میں داخل ہو گئی اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ سوراخ متوازی نہ تھا، وہ کبھی دائیں طرف مڑ رہا تھا اور کبھی بائیں طرف۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چڑھ رہے تھے۔ جب وہ تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور پھر جب وہ سستا لیتے تو ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع کر دیتے۔ ان کا یہ سفر مسلسل جاری تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے مسلسل چلتے رہنے کے بعد راستہ بالکل سیدھا ہو گیا اور انہیں دور سے روشنی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میرا خیال ہے ہم اب اس عجیب و غریب راستے سے باہر نکلنے والے ہیں۔ وہ دیکھیے سامنے دہانہ دکھائی دے رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو ان کے چہروں پر امید اور بیم کے اثرات ابھر آئے۔ ان کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جھاڑیوں بھرے دہانے کے پاس موجود تھے۔ دہانے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ کیپٹن شکیل چونکہ آگے تھا اس لیے اس نے انہیں وہاں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھا اور جھاڑیاں ہٹاتا ہوا وہ دہانے سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہ ایک چھوٹی سی کھائی میں موجود تھا۔ کھائی کی گہرائی میں یہ راستہ بنا ہوا تھا۔ شاید اس کھائی میں ضرورت سے زیادہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا اور پھر اس سوراخ میں داخل ہو کر رستہ ہوا راستہ بناتا رہتا تھا۔ یہ عمل کئی سالوں میں پورا ہوا ہوگا، لیکن قدرت کا یہ عمل آج ان کے لیے نئی زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے آواز دے کر ان سب کو بھی کھائی میں بلا لیا۔ کھائی میں بھی پانی موجود نہ تھا۔ شاید ان علاقوں میں کم ہی بارش ہوتی تھی اور جب ہوتی تھی تب ہی ان گڑھوں اور کھائیوں میں پانی جمع ہوتا تھا، ورنہ یہ گڑھے اور کھائیاں عموماً خشک ہی رہتی تھیں۔ اب ہمیں اس کھائی میں اوپر جانا ہے، کیپٹن شکیل نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اس کھائی کی دیواریں چٹیل ہیں، یہاں کنویں کی دیواروں پر اگی ہوئی بیلوں یا چٹوں جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن پر ہر چٹیل حصے سے ہم اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ چٹانیں اور پتھر ابھرے ہوئے بھی ہیں اور اندر بھی دھنسے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر چڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا تھوڑی دیر یہاں رک کر سستا لیتے ہیں پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ جولیا نے کہا شاید وہ اس قدر طویل سفر اور وہ بھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل چل کر تھک گئی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے آپ آرام کریں، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ ہم اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں دیواروں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ بلندی بھی 100 فٹ سے کم نہ تھی۔ وہ دونوں ہمت ہارنے والے نہ تھے، اس لیے بلندی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ کنارے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کنارے کو پکڑتے ہوئے وہ اوپر آئے اور پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ اس وقت ایک جنگل میں موجود تھے۔ ان کے ارد گرد گھنے درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہی نہیں، زمین بھی بڑی اور گھنی جھاڑیوں سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی جنگل معلوم ہوتا ہے، تنویر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں ہو رہا، یہ جنگل ہی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ جنگل ہے کون سا اور ہم دارالحکومت سے کتنی دور پر موجود ہے؟ تنویر نے کہا میرے سیل فون میں ٹریکنگ سسٹم اور میپ موجود ہے، میں اسے آن کرتا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کافرستان کے کس حصے اور کس جنگل میں موجود ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھائی میں چونکہ روشنی تھی اس لیے انہوں نے سیل فونز کی ٹارچیں آف کر دی تھیں اور انہیں جیبوں میں ڈال لیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے سیل فون جیب سے نکالا اور اسے آن کرنے لگا۔ جلد ہی سیل فون آن ہو گیا۔ ارے یہاں تو سگنل ہی نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے بھی جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کرنے لگا۔ ہاں واقعی یہاں سگنل نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ یہاں گھنا جنگل ہے، اگر ہم تھوڑی بلندی پر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سگنل مل جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم کھائی کی گہرائی سے نکل کر بلندی پر آئے ہیں، اب اس سے زیادہ بلندی پر کہاں جائیں گے، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ ہم کسی درخت پر بھی چڑھ سکتے ہیں، یہ بھی تو بلندی ہی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی درخت پر چڑھ سکوں، تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر رک کر سستا تو لو، ابھی تو کھائی سے نکل کر آئے ہو، تنویر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم ہمت نہیں کریں گے تو یہاں سے نکلیں گے کیسے،
یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک اونچے درخت پر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تنویر اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک کر کھائی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ جولیا اور صفدر بھی دیواروں پر سے ہوتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ ارے تم دونوں نے تو کہا تھا کہ کچھ دیر ریسٹ کرو گے پھر اوپر آؤ گے، تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب تم دونوں اوپر آنے کی ہمت کر سکتے ہو تو ہم نے بھی سوچا کہ نیچے رک کر آرام کرنے کی بجائے کیوں نہ ایک ہی بار میں اوپر پہنچ کر آرام کیا جائے، وہ بھی ایک ساتھ، صفدر نے کنارہ پکڑ کر اوپر آتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے نیچے سے آتی ہوئی جولیا کے ہاتھ پکڑے اور پھر اسے بھی اوپر کھینچ لیا۔ تو ہم کس جنگل میں ہیں؟ صفدر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر نے کہا، اور یہ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ سیل فون کا نیٹ استعمال کر کے اس جنگل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے، وہ دیکھیے، تنویر نے کہا، اور اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں اس کا سیل فون دکھائی دے رہا تھا جسے وہ ہاتھ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرا رہا تھا۔ شاید اوپر جا کر بھی اسے سیل فون کے سگنلز نہیں مل رہے تھے، اس لیے وہ سیل فون ادھر ادھر لہرا رہا تھا۔ جولیا نے کہا، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل تھوڑی دیر تک سیل فون ادھر ادھر لہراتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور سیل فون جیب میں رکھ کر وہ درخت سے نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے قریب تھا۔ یہاں سیل فون کے سگنل بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نیٹ آن کر کے میپ سے دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور اس جنگل کا نام کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہ جانے ہم شہر سے کتنی دور ہیں، جنگلوں میں عموماً سیل فونز کے سگنلز نہیں ہوتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو ہم اس بات کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں اس جنگل میں جانا کہاں ہے یا ہمیں کس سمت میں سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی آباد علاقے میں پہنچ سکیں، تنویر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا تو یہی حال ہے کہ ہم کسی بھی طرف چلنا شروع کر دیں، اس طرح چلتے چلتے ہم آخر اس جنگل سے نکلتے ہی چلے جائیں گے اور کسی نہ کسی آبادی تک پہنچ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں نہ جانے کتنا طویل سفر کرنا پڑے، صفدر نے کہا۔ جو بھی ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، پہلے کنویں میں پھنسے ہوئے تھے، اب اس جنگل میں پھنسے رہنا بھی ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر ہمیں سامنے کی طرف ہی چلنا چاہیے، اس طرف درختوں کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں اور یہاں دور نزدیک جانوروں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی، میرے خیال میں ہمارے لیے یہی راستہ مناسب بھی ہو سکتا ہے اور محفوظ بھی، صفدر نے کہا۔ تو چلو، ہم کم از کم کنویں کی قبر سے تو باہر نکل آئے ہیں اور زیادہ ہوا میں سانس بھی لے سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے سوات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب سامنے کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے سیل فون آن رکھتے ہیں، جب کوئی آبادی نزدیک آئے گی تو ہمیں آسانی سے سگنل بھی مل جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا۔ انہوں نے سیل فون ہاتھوں میں لے لیے۔ میرے خیال میں ہمیں سیل فون کے ساتھ جیبوں سے اسمائے اعظم کی تختیاں بھی نکال کر ہاتھوں میں لے لینی چاہیے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو وہ چونک پڑے۔ وہ کیوں؟ جولیا نے کہا۔ ہم ایک سفلی طاقت کی قیادت سے نکل کر باہر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سفلی طاقت اس کنویں میں پھر سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے اور جب ہم اسے وہاں دکھائی نہ دیں گے تو اسے یقیناً اس سوراخ کا بھی علم ہو جائے گا جہاں سے ہم نکل کر آئے ہیں۔ اگر اسمائے اعظم کی تختیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی تو وہ سفلی طاقت یا طاقتیں ہمارے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ ہم تختیاں ہاتھوں میں لیے مسلسل ورد بھی کرتے رہے تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اس طرح ہم سفلی طاقتوں کو واقعی خود سے دور رکھ سکتے ہیں، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے کوٹ کے اوپر والی جیب سے اسمائے اعظم کی تختی نکال کر دائیں ہاتھ میں لے لی۔ باقی سب نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر وہ اسمائے اعظم کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں جنگل میں ناریل کے درخت دکھائی دیے۔ ناریل کے درختوں کو دیکھ کر ان کی بھوک پیاس جاگ اٹھی، وہ فوراً ان درختوں کی طرف گئے۔ میں اوپر جا کر ناریل توڑ کر نیچے پھینکتا ہوں، اس میں پینے کے لیے ہمیں پانی بھی مل جائے گا اور کھانے کے لیے گودا بھی۔ کیپٹن شکیل، تمہارے پاس خنجر ہے، تم اس خنجر کی مدد سے ان ناریل کو کھیل کر اور کاٹ سکتے ہو، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ صفدر ایک درخت کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پھرتی سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بلندی پر جا کر اس نے ایک ناریل کو پکڑا اور اسے زوردار جھٹکے سے توڑ کر نیچے پھینک دیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کئی ناریل نیچے گرائے اور پھر وہ درخت سے نیچے اتر کر آ گیا۔ نیچے گرنے والے ناریل کو ان تینوں نے جمع کر لیا تھا اور دوسرے درخت کے نیچے آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر کیپٹن شکیل نے خنجر کی مدد سے ان ناریلوں کو چھیل کر کاٹنا شروع کر دیا۔
ناریل چھیل کر اس نے ان کے درمیان خنجر مار کر سوراخ بنائی اور پھر اس نے پہلا ناریل جولیا کو دے دیا تاکہ وہ اس کا پانی پی سکے۔ ان سب نے ناریلوں کا پانی پیا اور خنجر سے چھیل کر ناریل کا گودا کھایا۔ اس ساری جدوجہد کی وجہ سے وہ سب بری طرح سے تھک گئے تھے، اس لیے جب ان کے شکم سیر ہو گئے تو ان کے ذہن بھاری ہونا شروع ہو گئے۔ وہ ایک صاف ستھری جگہ تھی، وہ ایک کچھ دیر کے لیے وہاں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سایہ دار درختوں تلے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے ان سب کو لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور پھر وہ سب جب جاگے تو اس وقت شام کے سائے ڈھلنا شروع ہو گئے تھے اور وہاں تیزی سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہاں سے جیسے جنگل کی زندگی بیدار ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اب ہر طرف سے مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ یہ آوازیں دور تھیں، لیکن وہ ہر قسم کے جانوروں کی آوازیں سن سکتے تھے، جن میں شیروں، چیتوں، بن مانسوں کی گرجنے اور دھاڑنے کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں اور ان جیسے گرانڈیل جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ان آوازوں میں زیادہ نمایاں آوازیں جنگلی بھیڑیوں کی تھیں، جو رات کے وقت شکار کے لیے نکلتے تھے۔ ہم تو ضرورت سے زیادہ ہی گہری نیند سو گئے تھے، صفدر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم نے مسلسل تکودو کی تھی اور کنویں سے نکلنے، سرنگ کے طویل سفر کے ساتھ ساتھ کھائی سے نکلنے کی جدوجہد کی وجہ سے ہم سب بے حد تھک گئے تھے اور ہمارے لیے ریسٹ ضروری تھا۔ ناریل کا پانی پی کر اور اس کا گودا کھا کر ہمارے شکم بھی سیر ہو گئے تھے، اور تھکاوٹ کے غلبے کے ساتھ یا چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے بھی سونے پہ سہاگا کا کام کیا اور ہم سب کو تھبک تھبک کر سلا دیا تھا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، رات ہو گئی ہے اور ہم جنگل میں ہیں۔ رات کے وقت جنگل خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارا یہاں رکے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں، ہر طرف سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیند کے دوران کوئی جانور اس طرف نہیں آیا تھا، ورنہ نیند کی حالت میں وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ تنویر نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگیاں مقصود تھیں، اس لیے اس ذات باری تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں سفلی طاقتوں سے بھی محفوظ رکھا۔ صفدر نے کہا، ناریل کا پانی پی کر اور اس کا گودا کھا کر سونے سے پہلے انہوں نے ایک درخت کی پتلی دھاگے نما شاخیں توڑ کر ان میں اسماء اعظم کی تختیاں پرو کر اپنے گلوں میں ڈال لی تھی، تاکہ اگر وہ سو جائیں تو نیند کی حالت میں کوئی سفلی طاقت یا سفلی ذریعت ان کے قریب نہ بھٹک سکے۔ اب نے اسماء اعظم کی تختیوں کو گلے میں لٹکا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ان مقدس اسماء اعظم کی وجہ سے شاید کسی سفلی طاقت کو بھی ہمارے قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ جولیا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم محفوظ ہیں، اس کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، کیا ہمارے لیے رات اس جنگل میں گزارنا مناسب ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، ارد گرد سے جس طرح خطرناک جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان حالات میں تو ہمارا یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تنویر نے کہا، لیکن اگر ہم رات یہاں نہیں گزاریں گے تو جائیں گے کہاں؟ صفدر نے کہا، مناسب تو یہی ہوگا کہ ہم رات یہیں گزاریں، لیکن زمین پر نہیں، درختوں پر چڑھ کر جانوروں اور درندوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ جولیا نے کہا، زمین پر ہم جانوروں اور درندوں سے بچ جائیں گے، لیکن درختوں پر سانپ اور زہریلے حشرات الارض ہوئے تو؟ تنویر نے کہا، ہمارے پاس سیل فونز کی ٹارچیں ہیں، ہم ان سے دیکھ بھال کر درختوں پر چڑھیں گے، اور چونکہ ہم اپنی نیند پوری کر چکے ہیں اس لیے رات بھر جاگ کر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تو کیا آپ سب اس بات سے متفق ہیں کہ رات ہمیں یہیں بسر کرنی چاہیے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، کیوں، تمہارا یہ ارادہ نہیں ہے کیا؟ جولیا نے پوچھا، نہیں، اب جب ہم اپنی نیند پوری کر چکے ہیں تو پھر ہمیں جاگ کر یہاں نہیں رکے رہنا چاہیے۔ ہم رات کی تاریکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکیں۔ رات کی تاریکی سے بچنے کے لیے ہمارے سیل فون کی ٹارچیں کام دے سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اگر راستے میں ہمارا کسی درندے سے سامنا ہو گیا تو ہمارے پاس تو ان سے مقابلے کے لیے سوائے ایک خنجر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تنویر نے کہا، رات کے وقت جانوروں کی آوازیں آسانی سے سنائی دیتی ہیں، آوازیں اب بھی ہم سے کافی دور ہیں، ہم ایسے راستوں پر جائیں گے جہاں سے جانوروں یا درندوں کی آوازیں سنائی نہ دے رہی ہوں گی۔ اگر کوئی خطرناک جانور یا درندہ ہمارے راستے میں آیا تو ہم اس سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھ جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، میرے خیال میں تو رات کے وقت جنگل میں سفر کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر درندے، جن میں خاص طور پر جنگلی بھیڑیے شامل ہیں، رات کے وقت جاگ کر اپنا شکار تلاش کرتے ہیں، علیہ صبح ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور جنگل میں خاموشی ہوتی ہے، اس لیے ہم رات کے وقت سفر کرنے کے بجائے دن کو سفر کریں تو بہتر ہوگا، اور ہمیں راستوں کا بھی علم ہوتا رہے گا، ورنہ شاید ہم اندھیرے میں اس جنگل میں بھٹکتے ہی رہ جائیں گے۔ جولیا نے کہا، ہاں، یہ بات تو ہے،
کیپٹن شکیل نے جولیا کی مدلل دلیل کو مانتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر کہا، تو پھر ہمارا یہاں رکنا ہی مناسب ہے۔ ہم رات درختوں پر گزاریں گے اور سیل فون کی ٹارچوں سے درختوں کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں گے تاکہ ہم سانپوں اور حشرات الارض پر بھی نظر رکھ سکیں گے۔ صفدر نے کہا، یا ہمارے ارد گرد عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے عمران اور جوزف کے ساتھ ایک جنگل میں رات گزاری تھی تو جوزف نے ایسی ہی جگہ ڈھونڈی تھی جہاں ایسی بو موجود ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک خاص جڑی بوٹی کی بو ہے جو رات ہوتے ہی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور جہاں پر یہ بو ہوتی ہے وہاں نہ تو کوئی جانور آنا پسند کرتا ہے اور نہ حشرات الارض، یہاں تک کہ ناگ بھی اس بو سے دور ہی رہتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کو برگار بوٹی کہتے ہیں اور یہ بو مجھے اسی بوٹی کی ہی معلوم ہو رہی ہے۔ صفدر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر جنگل میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، ہم رات یہیں بسر کریں گے، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو ان سب نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ جوزف کے کہنے کے مطابق اگر برکار بوٹی ڈھونڈ کر ہم اسے پیس لیں اور اس کا لیپ بنا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں پر لگا لیں تو بھی ہم جانوروں اور ہر قسم کے حشرات الارض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس بوٹی کا لیپ بنا کر اسے اپنے جسم پر لگا کر ہم جنگل میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو، ہم یہاں رکنے کے بجائے برگار بوٹی کا لیپ لگا کر جنگل میں آگے بڑھیں؟ جولیا نے کہا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اس مشن کے لیڈر آپ ہیں، آپ کہیں گی تو ہم رات یہیں گزاریں گے اور اگر آپ حکم دیں گی تو ہم برگار بوٹی کا لیپ لگا کر آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس بوٹی کو پہچانتے ہو؟ تنویر نے صفدر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ گھاس جیسی عام بوٹی ہے لیکن گھاس کی پتیوں سے قدرے لمبے اور سرخی مائل ہوتی ہے، یا اس کی بو تو ہے ظاہر ہے یا وافر مقدار میں موجود ہوگی۔ صفدر نے کہا، تو پھر ہم اس بوٹی کو ڈھونڈتے ہیں، اگر یہ ہمیں اس قدر وافر مقدار میں مل گئی کہ ہم اس کا لیپ بنا کر اپنے جسموں پر لگا سکیں تو پھر ہم آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے ورنہ رات یہیں گزاریں گے۔ جولیا نے کہا، تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سیل فون نکال کر ان کی ٹارچیں آن کر کے ان کی روشنی میں مخصوص برگار بوٹی تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہاں واقعی وافر مقدار میں بوٹیاں موجود تھیں جو صفدر کے کہنے کے مطابق عام گھاس سے قدرے بڑی اور پتوں جیسی تھیں اور سرخی مائل تھیں اور بو ان سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ ان سب نے پتیاں توڑ کر انہیں ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب کافی بوٹیاں اکٹھی ہو گئیں تو کیپٹن شکیل ایک بڑا اور چھوٹا پتھر ڈھونڈ لایا۔ جولیا کے کہنے پر صفدر نے اس بوٹی کو پیسنے کا کام شروع کیا۔ بوٹی سرخ رنگ کے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ صفدر بڑے پتھر پر پتیاں رکھ کر انہیں چھوٹے پتھر سے پیس کر ان کا لیپ بنا رہا تھا۔ جب کافی لیپ تیار ہو گیا تو انہوں نے یہ لیپ اپنے بازوؤں اور اپنے جسموں کے کھلے حصوں پر لگانے کے ساتھ ساتھ لباسوں پر بھی لگا لیا تاکہ ان سے مسلسل بو پھوٹتی رہے اور جانور اور حشرات الارض کے ساتھ ساتھ زہریلے ناگ بھی ان کے قریب نہ آ سکیں۔ بوٹی کی بو ناگوار تھی لیکن انہیں جنگل میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں محفوظ رکھنی تھی، اس لیے وہ اس بو کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ کیا خیال ہے اب چلا جائے؟ جولیا نے کہا، ہاں، لیکن ہمیں جانا کہاں ہے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ صفدر نے کہا، ہمارے سیل فون کام کر رہے ہوتے تو ہم میپ سے اس بات کا پتہ چلا سکتے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا کس طرف سفر کرنا سود مند رہے گا، لیکن افسوس یہاں بالکل بھی سگنل موجود نہیں ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہمارے سروں پر گھنے درخت ہیں، اگر کھلا آسمان ہوتا تو ہم قطب نما ستارے کو تلاش کر کے اس سے سمت کا اندازہ کر لیتے اور پھر اسی کے سہارے آگے بڑھتے رہتے۔ صفدر نے کہا، پھر بھی ہمارے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا کہ ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف، جنوب یا پھر مشرق کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس اس جنگل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آبادی کس طرف ہے اور یہاں سے کتنی دور۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تو پھر اللہ کا نام لے کر کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جولیا نے کہا، تو ان سب نے اسبات میں سر ہلائے اور پھر وہ ایک ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کس سمت بڑھ رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل کے پاس خنجر تھا، تنویر، جولیا اور صفدر نے درختوں کی ڈنڈے نما بڑی شاخیں توڑ کر ہاتھوں میں لے لی تھیں تاکہ اگر کسی جانور کا سامنا ہو جائے تو وہ اس سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ ان سب نے برگار بوٹی کا لیپ جسموں پر لگایا ہوا تھا جس سے جانور اور ہر قسم کے حشرات الارض ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان راستوں کی طرف نہ جائیں جہاں سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ قدرے خاموش راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ دیکھنے کے لیے وہ سیل فون کی ٹارچوں کا استعمال کر رہے تھے، چونکہ سیل فون چارج ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے اب وہ
سیل فون ایک ساتھ استعمال نہیں کر رہے تھے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سیل فونز کی بیٹریوں کی پاور بچائی جا سکے۔ ایک سیل فون کی روشنی ہی اس تاریک جنگل میں ان کے لیے کافی تھی اور وہ اسی کے سہارے راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ جھاڑیوں بھرے ایک راستے پر پہنچ گئے۔ اب ان کے سروں پر کھلا آسمان تھا، لیکن شاید آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہیں آسمان پر نہ چاند دکھائی دے رہا تھا اور نہ کوئی تارا چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہ بے فکری اور نہایت اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایک تو وہ محفوظ راستوں سے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسرا انہوں نے برکات بوٹی کا لیپ لگایا ہوا تھا، اس لیے واقعی کوئی جانور اب تک ان کے قریب نہ بٹکا تھا۔ جن جھاڑیوں میں وہ چل رہے تھے وہاں انہیں کئی بار ہلچل اور پھنکاروں کی آوازیں سنائی دی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان جھاڑیوں میں خطرناک ناگ موجود تھے، لیکن بوٹی کی بو کی وجہ سے ناگ ان کے قریب نہ آ رہے تھے۔ مسلسل اور کافی دور چلنے کے بعد جھاڑیاں ختم ہوئی تو انہیں وہاں ایک چھوٹا میدان دکھائی دیا۔ وہ میدان میں تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں دور ایک کھائی کا کنارہ دکھائی دیا۔ اس طرف کھائی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور سب ایک ساتھ چلتے ہوئے اس کھائی کے کنارے پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑے کہ کھائی ڈھلانی انداز میں تھی اور انتہائی گہری تھی۔ دور انہیں بے شمار جگنوں سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے سیل فون کی ٹارچ آف کی اور پھر وہ سب غور سے ان چمکتے ہوئے جگنوں کو دیکھنے لگے۔ یہ تو کوئی انسانی آبادی معلوم ہو رہی ہے جنہیں ہم جگنوں چمک رہے ہیں، یہ لالٹینوں یا مشروں کی روشنیاں ہیں۔ صفدر نے ان روشنیوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس آبادی میں بجلی ہو اور وہاں پولوں پر لگے ہوئے بلب جل رہے ہوں تو جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں واضح دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تنویر نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس طرف آبادی ہے۔ صفدر نے کہا، لیکن آبادی یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی وقت لگ جائے گا۔ جولیا نے کہا، اس جنگل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اس آبادی میں پہنچ جائیں، کم از کم ہمیں اس بات کا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کہاں اور ہمیں بھور بم جنگل میں جانے کے لیے کتنا سفر کرنا ہے۔ آبادی کے نزدیک جا کر ہو سکتا ہے ہمارے سیل فونز کے سگنل بھی بحال ہو جائیں، تب ہم ناٹران سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ ٹھیک ہے، ہم آبادی کے نزدیک جاتے ہیں، جیسے ہی ہمارے سیل فونز کے سگنل بحال ہوئے ہم فوراً ناٹران سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ جلد سے جلد ہمیں یہاں سے نکالنے کے انتظامات کر سکے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ کھائی کے ڈھلان کی طرف بڑھے اور پھر احتیاط سے اس ڈھلان پر اترنا شروع ہو گئے۔ ڈھلان جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، وہ ان جھاڑیوں کو پکڑتے ہوئے نیچے جا رہے تھے تاکہ ان میں سے کوئی پھسل نہ جائے۔ پھر جب زیادہ ڈھلانی راستہ آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور مزید احتیاط سے نیچے اترنے لگے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ سب سے آگے کیپٹن شکیل تھا، اس کے بعد تنویر، پھر صفدر اور آخر میں صفدر نے جولیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو اس کے پیچھے تھی۔ آگے جاتے ہوئے کیپٹن شکیل کا پیر پھسل گیا، اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ یکلخت گرا اور دوسرے لمحے ڈھلان پر پھسلتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے اسے زوردار جھٹکا لگا تھا جس سے تنویر، صفدر اور جولیا بھی نہ سنبھل سکے اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے ڈھلان پر گر کر تیزی سے جھاڑیوں پر پھسلتے چلے گئے۔ ان کی تیز چیخوں سے یکلخت ماحول گونج اٹھا۔ یہ سب کیا ہے اٹانکا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اگر میں مہارشی کو ہلاک کرنے کے لیے سرخ کو جائیوں کو بھیجوں گا تو وہ نہ صرف مہارشی کو ہلاک کر دے گی بلکہ اس سے انکال کو بھی چھین لانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اب تم مجھے آ کر بتا رہے ہو کہ سرخ کو چائیاں اس مہارشی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس نے خود کو ایک حصار میں قید کر رکھا ہے۔ گرو مہاراج گھنشیام نے اپنے سامنے کھڑے سرخ جناتی مخلوق اٹانکا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مہارشی کے ساتھ ایک بچہ ہے گرو مہاراج، وہ بچہ میری توقعات سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اسے کسی مثالی دنیا سے بھیجا گیا ہے، اس نے اپنے پیروں سے اور اپنے مہارشی کے گرد ایک بڑا حصار بنا لیا تھا۔ اس حصار میں اتنی طاقت ہے کہ صرف کچائیوں جنہوں نے سرخ بھیڑیوں اور سرخ ناگوں کا روپ دھار رکھا ہے کوشش کے باوجود اس میں داخل ہونے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے حصار شیشے کے بڑے ستون کی شکل میں بنایا گیا ہو جو انتہائی بلندی تک ہے۔ سرخ بھیڑیے اور ناگ اچھل اچھل کر اس حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک نہ نظر آنے والے دیوار سے ٹکرا کر گر پڑتے ہیں۔ ان کی کوششیں جاری ہیں لیکن میں نے جا کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا تو مجھے یقین ہو گیا
کہ سرخ کوچائیاں کسی بھی صورت میں اس حصار کو پار نہیں کر سکتی، اور وہ نہ تو مہارشی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے انکال حاصل کر سکتی ہیں۔ اٹانکا نے اپنے مخصوص دہاڑنے والے لہجے میں کہا، تو پھر اب میں کیا کروں؟ تم نے اپنی کامیابی کا یقین دلا کر اب تک میرے قبیلے کے نہ جانے کتنے 100 افراد کا خون پی کر انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ میری ساری توقعات تم سے ہی وابستہ تھیں۔ اگر تم بھی مجھے ناکامیوں کی خبریں سناؤ گے تو میں کس پر یقین کروں گا، کس پر بھروسہ کروں گا اور انکال کو کیسے حاصل کروں گا؟ گرو مہاراج نے پریشانی کے عالم میں کہا، جب تک مثالی دنیا سے آنے والا بچہ اس مہارشی کے ساتھ ہے، ان تک کوئی سفلی طاقت اور کوئی سفلی ذریعت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اگر تم مہارشی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اور اس سے انکال حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر صورت میں اس بچے کو ان سے دور کرنا ہوگا۔ جب وہ اس مہارشی سے دور چلا جائے گا تو پھر سفلی ذریعات اس مہارشی کا گھراؤ بھی کر لیں گی اور اس پر حملہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گی اور اس پر فتح بھی حاصل کر لیں گی۔ اٹانکا نے کہا، لیکن اس بچے کو مہارشی اور انکال سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو مددگار کے روپ میں اس مہارشی عمران کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے ایک بوڑھا اس کی مدد کر رہا تھا اور کوچائیاں اس سے ڈر کر بھاگ رہی تھیں۔ اب ایک معمولی بچہ ان کوچائیوں کے راستے کی دیوار بنا ہوا ہے۔ گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ معمولی بچہ نہیں ہے گرو مہاراج، میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس کا تعلق مثالی دنیا سے ہے اور اسے اسی برگزیدہ ہستی نے ہی مہارشی کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اٹانکا نے کہا، تو پھر تم ہی بتاؤ، میں اس بچے کو مہارشی سے کیسے دور کروں، کیا کروں؟ گرو مہاراج نے سر جھٹکتے ہوئے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا، برگزیدہ ہستیاں اور مثالی ارواح ناپاکی سے ڈرتی ہیں اور ایسی جگہ سے دور ہی رہنا پسند کرتی ہیں جہاں غلاظت یا ناپاک کر دینے والی کوئی چیز یا غلاظت کے ڈھیر ہوں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گرو مہاراج نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے گرو مہاراج، کیوں نہ ہم اس علاقے میں ناپاک جانوروں کے خون کی بارش کر دیں جہاں وہ مثالی بچہ مہارشی اور انکال موجود ہے۔ ناپاک خون کی وجہ سے مثالی بچہ یقینی طور پر مہارشی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ناپاک جانوروں کے خون کی وجہ سے مہارشی کی گرد بنا ہوا حصار بھی ٹوٹ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سرخ کوچائیوں کے لیے مہارشی تک پہنچنا اور اس پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ مہارشی کو ہلاک کر کے اس سے انکال کو چھین کر لا سکتی ہیں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج کی آنکھوں میں یک لکت چمک ابھر آئی، تمہارا یہ آئیڈیا تو بہترین ہے۔ واقعی اگر ہم ہر طرف ناپاک جانوروں کے خون کی بارش کر دیں تو وہ سارے کا سارا علاقہ ناپاک جانوروں کے خون سے بھر جائے گا۔ ایسے ماحول میں مثالی بچہ تو کیا، کوئی برگزیدہ ہستی بھی آنا پسند نہیں کرے گی۔ خون کا اثر اس مہارشی پر بھی ہوگا، وہ کوئی مقدس کلام نہ پڑھ سکے گا اور نہ کوئی ایسا عمل کر سکے گا کہ سرخ کوچائیوں کو خود سے دور کر سکے۔ ایسی صورت میں سینکڑوں سرخ کوچائیاں جب اس پر حملہ کر دیں گی تو مہارشی ان سے کسی صورت بھی نہ بچ سکے گا اور اس کی شکست یقینی ہوگی۔ اسے ہلاک کر کے اس سے انکال چھین لانا بھی سرخ کوچائیوں کے لیے مشکل ثابت نہ ہوگا۔ گرو مہاراج نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں گرو مہاراج، ایسا ہی ہوگا۔ اٹانکا نے کہا، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم جا کر ناپاک جانوروں کو لا کر انہیں ہلاک کر کے اور ان کا خون جمع کر کے اسے بارش کی صورت میں اس علاقے پر برسا سکتے ہو؟ گرو مہاراج نے اٹانکا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اٹانکا نے مخصوص انداز میں جواب دیا، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جو کر سکتے ہو کرو، مجھے ہر صورت میں مہارشی کی ہلاکت اور انکال چاہیے۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور مثالی بچے کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دو، سرخ کوچائیوں کے ذریعے مہارشی کا خاتمہ کرا دو اور اس سے انکال کو چھین کر میرے پاس لے آؤ۔ جاؤ، جلدی جاؤ۔ گرو مہاراج نے چیختے ہوئے کہا، اس کام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں چند اور کام بھی کرنے ہوں گے گرو مہاراج۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ گرو مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تم وہاں سے سرخ کوچائیوں کو واپس بلا لو۔ سرخ کوچائیاں مہارشی کو تو ہلاک کر سکتی ہیں لیکن وہ انکال کو نہیں چھو سکتی ہیں، وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر تمہارے پاس نہ لا سکیں گی اور یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا۔ انکال کو یہاں لانے کے لیے تمہیں اپنے زندہ ساتھیوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اٹانکا نے کہا، میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ گرو مہاراج نے کہا، تمہارا بہت بڑا قبیلہ ہے جس میں سب جنگجو ہیں، تم اپنے نائب سردار کو بلاؤ اور اس کے ساتھ 10-20 جنگجوؤں کو بھیج دو تاکہ وہ وہاں جا کر شیکی کا خاتمہ بھی کر دیں اور وہاں سے انکال کو بھی اٹھا کر لا سکیں۔ انکال کو یہاں لانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔
اٹانکا نے کہا، لیکن جہاں وہ مہارشی انکال کے ساتھ موجود ہے وہ جگہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ میرا نائب ابانتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اتنی دور کا سفر کیسے کرے گا؟ مورو مہاراج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہیں سرخ کوچائیوں کی مدد سے وہاں بھیجو۔ سرخ کوچائیاں انہیں لمحوں میں وہاں پہنچا دیں گی۔ جب وہ مہارشی کو ہلاک کر دیں گے اور اس سے انکال حاصل کر لیں گے تو سرخ کوچائیاں انہیں اسی طرح واپس بھی لا سکتی ہیں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ میں سرخ کوچائیوں کو محض اباندا اور اس کے ساتھیوں کی سواریوں کے لیے استعمال کروں؟ گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں ان حالات میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، میرا مشورہ مانو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اٹانکا نے کہا تو مہاراج نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سب اب خود کر لوں گا، تم جاؤ۔ گرو مہاراج نے کہا تو اٹانکا چونک پڑا۔ جاؤ، کیا مطلب؟ اٹانکا نے چونک کر کہا، میرے لیے تمہارا یہ آخری مشورہ تھا اٹانکا۔ تم اب تک میرے ساتھ رہ کر میرے قبیلے کے بے شمار افراد کو ہلاک کر کے ان کا خون پی چکے ہو۔ تم مزید میرے ساتھ رہے تو تم میرے سارے قبیلے والوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی جاؤ گے۔ اس لیے اب تم جاؤ، میں تمہیں اب مزید اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گرو مہاراج نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو کیا میں واپس بڑے معبد میں چلا جاؤں؟ اٹانکا نے بھی اسپاٹ لہجے میں کہا، ہاں۔ گرو مہاراج نے کرکتے سے کہا، اور وہ خون کی بارش جو تم مجھے کرنے کا کہہ رہے تھے؟ اٹانکا نے کہا، وہ میرا کام ہے، میں خود کرا لوں گا۔ گرو مہاراج نے روکھے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مزید میری مدد لینا نہیں چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اٹانکا نے گراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ گرو مہاراج کچھ کہتا، اچانک اٹانکا سرخ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دوسرے لمحے دھواں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اسے ساتھ رکھنے کا مطلب اپنے سارے قبیلے کی تباہی تھی۔ میں اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے قبیلے والوں کو یہ ہلاک کرتا چلا جا رہا تھا۔ اٹانکا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ چند میں سوچتا رہا، پھر اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکالی تو اچانک اس کے سامنے سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ حکم آقا، دھوئیں سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اباندا کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ گرو مہاراج نے کہا، جو حکم۔ دھوئیں سے آواز آئی اور دھواں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا نائب اباندا اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا آقا؟ اباندا نے اندر آ کر اسے جھک کر اداب کرتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، گرو مہاراج نے کہا۔ حکم آقا، اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں گھنہاری کے علاقے میں جانا ہے اباندا، اپنے ساتھ 50 جنگجوؤں کو لے جاؤ، وہاں تمہیں وہ مہاراشی ملے گا جس کے پاس انکال ہے۔ تمہیں جا کر اس مہاراشی کو ہلاک کرنا ہے اور اس سے انکال چھین کر لانا ہے۔ گرو مہاراج نے کہا، لیکن آقا، گھنہاری کا علاقہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچتے میں کئی روز لگ جائیں گے۔ اباندا نے چونک کر کہا، فکر نہ کرو، میں نے وہاں سرخ کوچائیوں کو بھیجا ہوا ہے، انہیں میں واپس بلا لیتا ہوں، وہ تمہارے لیے سواری کا کام کریں گی۔ تم ان پر سوار ہو جانا تو وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تمہیں گھنہاری کے علاقے میں پہنچا دیں گی۔ گرو مہاراج نے کہا، تب ٹھیک ہے آقا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا، جانے کی تیاری کرو۔ گرو مہاراج نے کہا تو اباندا نے اسے جھک کر مخصوص انداز میں اداب کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چٹکارا! اباندا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسے فوراً گراٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ چنکارا، اب حاضر ہے گرو مہاراج۔ سیاہ دھوئیں سے ایک گراٹ بھری آواز سنائی دی، میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ گرو مہاراج نے اسی انداز میں کہا تو دھواں سمٹا اور دھوئیں سے اچانک ایک سیاہ رنگ کی بوڑھی عورت نکل کر باہر آ گئی۔ اس بوڑھی عورت نے سیاہ رنگ کا دھوئیں سے بنا ہوا لباس نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال سمٹی ہوئی تھی اور وہ انتہائی سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر کے بال برف کی طرح سفید دکھائی دے رہے تھے جو اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ حکم آقا، چنکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں فوراً بھنکاری کے علاقے میں جانا ہے۔ چنکارا، وہاں بھنکاری جنگل بھی موجود ہے، اپنے ساتھ تم سمجھا ساہ کچائیوں کو لے جاؤ۔ ان سب کی مدد سے تم نے جنگل کے جانوروں کو پکڑنا ہے اور انہیں لے کر بھنکاری کے علاقے میں لے جا کر ذبح کرنا ہے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون کی بھنکاری کے سارے علاقے میں بارش ہونی چاہیے۔ اس علاقے میں ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچنی چاہیے جب خون کی بارش نہ ہو، سمجھ گئی تم؟ گرو مہاراج نے تومکانہ لہجے میں کہا، آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ چنکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ، جلدی جاؤ اور اس سارے علاقے کو خون سے سرخ کر دو۔ میں وہاں اباندا اور اس کے ساتھ جنگجوؤں کو بھیج رہا ہوں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں کا سارا علاقہ خون کی سرخی میں ڈوب جانا چاہیے۔ گرو مہاراج نے کہا، جو حکم آقا۔ چنکارا نے کہا اور فوراً دھوئیں میں تبدیل ہوئی
اور دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اگر گرو مہاراج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، اسے یقین تھا کہ ٹانکا کے اسے جو مشورہ دیا تھا اس پر عمل کر کے وہ عمران کے ساتھ موجود مثالی بچے کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے اور وہاں موجود حصار سے بھی عمران کو باہر لا سکتا ہے، تاکہ کچائیوں یا آباندہ اور اس کے جنگجو جا کر اس پر حملہ کریں تو وہ ان سے کسی طور پر اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ وہ اب ہر صورت میں عمران کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ عمران کے ہلاک ہوتے ہی انکال اس کے قبضے میں آ جاتا، جسے وہ ساحرانہ عمل سے زندہ کر کے اپنے تابع کر سکتا تھا۔ ٹائیگر نے جیپ روکی تو جوزف اور جوانا فوراً جیپ سے اتر آئے۔ ٹائیگر نے بھی جیپ کا انجن بند کیا اور جیپ سے اتر آیا۔ وہ اس وقت ایک دیہاتی علاقے میں تھے۔ سامنے ایک مسجد تھی جس کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا باغ دکھائی دے رہا تھا۔ باغ کے کنارے پر چند چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہی ہیں سید چراغ شاہ صاحب جنہوں نے ہمیں بلایا ہے، جوزف نے کہا تو ٹائیگر اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ اس باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے سید چراغ شاہ صاحب نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر سید چراغ شاہ صاحب کو نہایت حقیقت بھرے لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم تینوں آ گئے؟ سید صاحب نے ان کے مکمل سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں شاہ صاحب، آپ نے مجھے فون پر حکم دیا تھا کہ میں جوانا اور ٹائیگر کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے اور انہیں بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ جوزف نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں نے تم تینوں کو ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے، آؤ بیٹھو۔ شاہ صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا تو وہ تینوں آگے بڑھ آئے۔ شاہ صاحب جس چارپائی پر سیدھے اٹھے تھے اس پر بیٹھ گئے تو وہ تینوں بھی ان کے سامنے احترام سے بیٹھ گئے۔ تینوں کو شاہ صاحب کا علم تھا، سب کا چند ماورائی معاملات میں وہ ان سے مل چکے تھے، البتہ اس ماورائی معاملے میں سید صاحب کی صرف جوزف سے ہی ملاقات ہوئی تھی، جس نے شاہ صاحب کے کہنے پر انہیں ان کے گاؤں واپس پہنچایا تھا۔ تمہیں جوزف نے یقیناً اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی ہوگی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ عمران بیٹے کو میں نے جن کوچائیوں سے بچانے کی کوشش کی تھی وہ اسے زخمی کر کے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ شاہ صاحب نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، ہمیں چیف نے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور میں نے جوانا اور ٹائیگر کو بھی ساری صورتحال بتا دی تھی۔ جوزف نے جواب دیا، عمران بیٹے کو کہاں اور کیسے لے جایا گیا تھا اس کے بارے میں تم شاید کچھ نہیں جانتی۔ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ عمران بیٹا اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تو کیا آپ نے ہمیں یہ سب بتانے کے لیے بلایا ہے؟ جوانا نے کہا، ہاں، اس کے علاوہ میں نے تمہیں ایک مقام پر بھیجنا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کون سے مقام پر شاہ صاحب؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا، بتاتا ہوں، پہلے تم عمران بیٹے کے بارے میں ساری تفصیل سن لو۔ شاہ صاحب نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ شاہ صاحب نے انہیں بتانا شروع کر دیا کہ عمران کو کس طرح زخمی کر کے کوچائیاں کافرستان کے علاقے میں لے گئی تھیں اور کس طرح اسے وہاں ایک تاریک کنویں میں زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں عمران کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والے شاہ صاحب کے بارے میں تفصیل بتائی اور پھر انہیں باقی ساری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ وہ تینوں حیرت بھرے انداز میں عمران کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سن رہے تھے۔ شاہ صاحب نے انہوں نے عمران کی ہمت، اس کی ذہانت اور اس کی استقامت کے بارے میں بھی پوری تفصیل بتا دی تھی، اور اب عمران کہاں اور کس حال میں ہے یہ سب بھی بتا دیا۔ جب انہوں نے ساری تفصیل انہیں بتا دی تو وہ تینوں کم سے ہو کر رہ گئے۔ تو کیا باس اب مصیبت میں ہیں؟ ان کی مدد کے لیے روشن طاقتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ چند لمحوں بعد جوزف نے تھرتھراتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، شیطان گرو مہاراج نے اپنی رذیل طاقتوں کی مدد سے اس سارے علاقے میں جنگل کے جانوروں کو ہلاک کرا کر ان کے خون کی بارش کرا دی ہے۔ وہ سارا علاقہ ناپاک ہے، اس لیے عمران بیٹے کی مدد کے لیے نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ کوئی اور برگزیدہ ہستی۔ میں نے تم تینوں کو اسی لیے یہاں بلایا ہے تاکہ عمران بیٹے کی مدد کے لیے میں تمہیں اس کے پاس بھیج سکوں۔ اب وہ آگے کا سفر اکیلے طے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گرو مہاراج اس کے مقابلے پر سفلی طاقتوں کی بجائے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو لے آیا ہے۔ عمران میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد انکال کی لاش آتشی پہاڑ میں لے جا کر پھینک دے تاکہ اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب تم تینوں ہی عمران کی مدد کر سکتے ہو۔ شاہ صاحب نے کہا، اوہو، ماسٹر مصیبت میں ہے اور ہم ان کی مدد کو نہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ نے کہا ہے کہ ماسٹر کافرستان میں گنہاری جنگل کے پاس میدانی علاقے میں موجود ہے۔ ماسٹر کے پاس پہنچنے میں تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، اور اس دوران اگر گرو مہاراج کی مسلح آدمی اور زفلی طاقتیں ان تک پہنچ گئیں تو؟ جوانا نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے، میں نے اسی مقصد کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم تینوں
تینوں کو جلد سے جلد اس کے پاس پہنچا سکوں۔ تم تینوں بہت جلد عمران بیٹے کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تم تینوں کو اس تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے؟ کیا آپ ہمیں غائب کر کے وہاں پہنچائیں گے؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ نہیں، تم تینوں اپنی جیپ میں ہی جاؤ گے اور یہ جیپ لے جا کر اس جگہ ایک پہنچ جاؤ گے جس میدان میں خون کی بارش کی گئی ہے اور جہاں عمران بیٹا موجود ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ ٹائیگر نے اسی انداز میں پوچھا۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا جوزف بیٹا، میں نے تمہیں جو سامان لانے کا کہا تھا وہ سب لے آئے ہو نا؟ شاہ صاحب نے پہلے ٹائیگر سے اور پھر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں شاہ صاحب، میں اسلحہ اور دوسرا سامان جیب میں بھر کر لے آیا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شاباش، اب تم میرے ساتھ چلو، شاہ صاحب نے کہا اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو وہ تینوں بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہم پیدل جائیں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم تینوں اس جیپ میں ہی جاؤ گے، اس لیے میں نے جوزف کو خصوصی طور پر ایسی ہی جیپ لانے کا کہا تھا، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جیپ کے پاس آ گئے اور پھر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جوزف، تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ اور تم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، شاہ صاحب نے کہا تو جوزف اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا جبکہ ٹائیگر اور جوانا اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ اب چلو، شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے ریورس کرنے لگا۔ ریورس کرنے کے بعد اس نے جیپ کا رخ سامنے جانے والی سڑک کی طرف کر دیا۔ اس سڑک پر سیدھے چلو، شاہ صاحب نے کہا تو جوزف مخصوص رفتار میں جیپ دوڑانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ اس طرف 2 سڑکیں تھیں جن میں سے ایک دارالحکومت کی طرف جاتی تھی اور دوسری سڑک مڑ کر شمالی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ شمالی پہاڑوں کی طرف جانا ہے، مردان کے علاقے میں موجود پہاڑیوں کی طرف، شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے جیپ کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف شاہ صاحب نے اسے چلنے کا کہا تھا۔ سڑک دور تک خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے شاہ صاحب کے کہنے پر جوزف نے جیپ کی رفتار تیز کر لی تھی اور اب جیپ اس سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ جیپ 4 سے 5 گھنٹوں تک دوڑتی رہی، پھر انہیں ایک پہاڑی علاقہ دکھائی دیا تو شاہ صاحب نے اسے پہاڑیوں کی طرف جیپ موڑنے کا کہا۔ جوزف ان کے احکامات پر عمل کر رہا تھا۔ مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑی چٹیل پہاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ بس جیپ روک لو جوزف بیٹا، پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے پہاڑی کی سائڈ پر جیپ لے جا کر روک دی۔ شاہ صاحب جیپ سے اترے اور پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کے پاس ایک بہت بڑی سی چٹان کے پاس رک گئے۔ وہ کچھ دیر اس چٹان کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ جیپ لے کر آ جائے۔ جوزف نے جیپ آگے بڑھائی اور وہ جیپ لے کر اس چٹان کے پاس آ گئے جہاں شاہ صاحب موجود تھے۔ یہ ٹنوں وزنی پہاڑی چٹان ہے، میں نے اس پر دم کر دیا ہے، اس کا وزن قدرے کم ہو گیا ہے، تم تینوں آگے آؤ اور اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دو، شاہ صاحب نے کہا تو وہ تینوں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس چٹان کو پکڑ لیا جو کافی بڑی تھی۔ پھر وہ زور لگانے لگے۔ چٹان منو وزنی تھی لیکن جوزف اور جوانا میں بھی دیووں جیسی طاقت تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی طاقت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے چٹان کو ایک طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی چٹان اپنے مقام سے ہٹ کر دوسری طرف گری، انہیں پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ غار کافی کھلی اور طویل تھی، اندر ہر طرف گھاس ہی گھاس دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو کوئی غار معلوم ہوتی ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ غار ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ جوزف کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور جوزف کو دے دیا۔ پھر انہوں نے جوزف کے کان میں کچھ کہا تو جوزف کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ عمران بیٹے کو یہ کاغذ دے دینا اور اس تک میرا پیغام بھی پہنچا دینا۔ اب تم تینوں جیپ میں سوار ہو کر اس غار میں چلے جاؤ، تمہیں مزید کچھ دیر سفر کرنا ہے۔ دوسری طرف غار کا دہانہ کھلا ہوا ہے، جب تم اس دہانے سے باہر نکلو گے تو تم ٹھیک اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں عمران بیٹا موجود ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس غار سے گزرنے کے بعد ہم کافرستان کے دور دراز علاقے کناری میں پہنچ جائیں گے، ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا، لیکن کیسے؟ میں اس علاقے کے بارے میں جانتا ہوں، یہ ٹومار پہاڑی ہے جو بخشائی حصے میں ہی موجود ہے۔ اس میں موجود یہ غار زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر کی ہوگی جس کا دوسرا دہانہ باکشیا میں ہے۔ پھر ہم بھلا اس غار سے نکل کر کافرستان میں کناری کے علاقے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اور کچھ باتوں کو ہمیں بتانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرو جس کا جواب دینے سے میں قاصر رہوں، شاہ صاحب نے کہا تو ٹائیگر ان کی بات سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن میرے لیے بھی یہ حیران کن بات ہوگی کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں سفر کر کے ہم کافرستان کیسے پہنچ سکتے ہیں، جوانا نے کہا۔ خاموش ہو جاؤ جوانا،
ہمیں شاہ صاحب کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جوزف نے جوانا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو جوانا اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جلد سے جلد ماسٹر کی مدد کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس کار کے ذریعے ماسٹر تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ جوانا نے کہا تو جیپ میں سوار ہو جاؤ اور اس گار میں چلے جاؤ۔ شاہ صاحب نے کہا تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ٹائیگر نے کہا نہیں، میں یہاں تک ہی تمہارے ساتھ آ سکتا تھا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو پھر آپ واپس اپنے گاؤں کیسے جائیں گے؟ جوزف نے کہا میری فکر چھوڑو، میں قریب ہی کسی آبادی میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے مجھے واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ شاہ صاحب نے کہا تو کیا میں آپ کو اس آبادی تک پہنچا سکتا ہوں؟ یوسف نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کار میں چلے جاؤ، میں نے کہا ہے نا میں چلا جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے کہا تو یوسف خاموش ہو گیا اور سب شاہ صاحب کے حکم پر جیپ میں سوار ہو گئے۔ اس بار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر یوسف بیٹھا ہوا تھا، جوانا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ ٹائیگر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جاؤ، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہوگا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا۔ تو جوزف نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر ان تینوں نے شاہ صاحب کو مؤدبانہ سلام کیا اور پھر جوزف جیپ لے کر کار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ غار نہایت وسیع و عریض تھا، زمین پر جھاڑیاں تھی لیکن زمین کافی سپاٹ تھی، اس لیے جیپ ہچکولے نہ کھا رہی تھی اور متوازن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی انہیں غار دائیں طرف مڑتا دکھائی دیا۔ جوزف نے اس طرف جیپ موڑی اور اب اس کے سامنے توازن راستہ تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کی اور پھر اسے تیزی سے غار میں دوڑاتا چلا گیا۔ غار میں خاموشی چھائی تھی، غار میں نہ جانے کہاں سے انہیں مسلسل ہوا آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس سے انہیں مسلسل آکسیجن مل رہی تھی اور انہیں آگے بڑھتے رہنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو رہا تھا۔ یوسف کو جیپ دوڑاتے ہوئے 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک غار ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ حیرت ہے، ٹائیگر تو کہہ رہا تھا کہ یہ غار محض آدھے گھنٹے کے سفر پر محیط ہوگی لیکن یہ تو تحیل سے تحیل ہوتی جا رہی ہے۔ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے اس لیے تمہیں شاہ صاحب کی باتوں میں مداخلت کرنے سے منع کیا تھا، یہ غار ہمارے لیے تحیل کر دیا گیا ہے اور ہم اس غار سے نکل کر نہ صرف کافرستان بلکہ کنارے کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں باس موجود ہے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے شاہ صاحب کا تو پتہ ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہے اور ماورائی معاملات میں باس کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ایک چھوٹی سی غار کے ذریعے ڈائریکٹ کافرستان پہنچا دیں، یہ میرے لیے واقعی حیران کن ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا جب حق اور شر کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور تو شر کو روکنے اور اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، ایسے موقع پر روحانی طاقتوں کے نمائندوں کو بھی اپنے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے وہ سب کر گزرتے ہیں جس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک عام سے دیہاتی اور وہ گزیدہ انسان ہے لیکن ان کا درجہ روشن دنیا میں بہت بڑا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہ کر سکے۔ جوزف نے کہا تم باس کی طرح شاہ صاحب کو کافی قریب سے جانتے ہو، شاید اسی لیے ان کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو۔ جوانا نے کہا ہاں، میں شاہ صاحب سے متعدد بار مل چکا ہوں اور باس نے بھی مجھے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا میرے خیال میں ہمیں ان کے بارے میں بحث نہیں پڑھنا چاہیے، وہ نیک، مخلص اور انتہائی عالم و عاقل انسان ہیں، ان کے بارے میں ہم جتنی کم بات کریں گے ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے اب ہم میں سے کوئی بھی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ جوزف نے کہا لیکن شاہ صاحب نے تمہیں ایک کاغذ دیا تھا اور تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، کیا یہ ہے اس کاغذ میں؟ اور انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ جوانا نے کہا وہ کاغذ باس کے لیے ہے اور انہوں نے مجھے باس کے لیے ایک پیغام دیا تھا جو میں باس کو ہی بتاؤں گا۔ جوزف نے سنجیدگی سے کہا تو جوانا ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ان کا یہ سفر مزید 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر انہیں دور سے غار کے دوسرے دہانے کی روشنی دکھائی دی تو جوزف نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ جیپ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیپ دہانے کے قریب لے جا کر روک دینا، پہلے ہم دہانے کے پاس جا کر باہر چیکنگ کریں گے تاکہ اگر باہر دشمن موجود ہو تو ہم ان کے اچانک حملے کی زد میں نہ آ جائیں۔ جوانا نے کہا نہیں، میں جیپ نہیں روکوں گا، شاہ صاحب نے مجھے دہانے سے فوراً جیپ باہر نکال لے جانے کا حکم دیا تھا۔ جوزف نے کہا تو جوانا چونک پڑا لیکن یہ بات انہوں نے ہمارے سامنے تو نہیں کہی تھی۔ ٹائیگر نے کہا جب وہ باس کے لیے میرے کان میں پیغام بتا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے مجھے یہی ہدایات دی تھیں کہ میں غار کے دہانے سے فوراً نکلنے کی کوشش کروں۔ جوزف نے جواب دیا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جوزف تیزی سے زناٹے دار آواز کے ساتھ
जीप लड़ाता हुआ गार के दूसरे दहाने से बाहर निकल गया। गार से बाहर निकलते ही इनकी आंखों के सामने तेज रोशनी से चमकी। उन्होंने यकलकत आंखें बंद कर ली और जोसेफ ने जीप के ब्रेक पैडल पर पांव दबा दिया। जीप के टायर दूर तक घसीटते चले गए और फिर जीप एक झटके से रुक गई। इतनी तेज रोशनी, जोआना ने गिराते हुए कहा। चंद लम्हों तक इनकी आंखों के सामने तेज और चकाचौंध रोशनी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मादूम होना शुरू हो गई और फिर इनकी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुई तो ये देखकर वो चौंक पड़े कि इनके सामने एक वसीअ मैदानी इलाका मौजूद था। ये चटियल मैदानी इलाका था जिसकी जमीन हर तरफ सुराख दिखाई दे रही थी। जमीन की सुर्खी इतनी ज्यादा थी कि बाकायदा चमक रही थी और इसमें गीलापन भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। बहुत दूर तक इन्हें पहाड़ियों का तहील सिलसिला दिखाई दे रहा था। उन्होंने बेइख्तियार सर घुमाकर इस गार की तरफ देखा जिससे निकलकर वो बाहर आए थे और फिर ये देखकर वो तीनों बिछड़े बगैर न रह सके कि इनके अकब में कोई गार, कोई पहाड़ी मौजूद न थी। इनके पीछे भी दूर तक मैदानी सिलसिला फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस मैदानी इलाकों के बीचों बीच खड़े हों। ये सब कैसे हो गया? वो पहाड़ी और वो गार कहाँ चला गया जिसे हम निकल कर आए हैं? जोआना ने आंखें फाड़ते हुए कहा। टाइगर के चेहरे पर भी हैरत के तासरात थे, लेकिन जोसेफ पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे इसकी नज़र में ये मामूली बात हो। शायद उसे असफल दुनिया का वो वाक़या याद आ गया था जब वो अपने साथियों के साथ एक गार में दाखिल हुआ था और गार घूम गया था, और जब वो गार के दूसरे दहाने से बाहर आए तो जदीद दुनिया की बजाय 2000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गए थे, जो जन्नत की दुनिया थी। इस बार गार घूमा तो न था, लेकिन इसकी तवालत ज्यादा थी, और वो जब दहाने से निकले तो 2000 साल पुरानी दुनिया में पहुंचने की बजाय काफिरिस्तान के एक दूर दराज के इलाके घनारी पहुंच गए थे। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? जोआना ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम शायद घूमने वाले गार को भूल गए हो जिसमें दाखिल होने के बाद हम 2000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गए थे, जोसेफ ने कहा। तो टाइगर और जोआना चौंक पड़े। ओहो हाँ, मुझे याद आ गया, तुम ठीक कह रहे हो। एक गार में दाखिल होने के बाद इसके घूमते ही हम 2000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच सकते हैं, तो इस गार से निकलकर काफिरिस्तान क्यों नहीं? जोआना ने फौरन कहा। तो जोसेफ और टाइगर मुस्कुरा दिए। इनके सामने सुर्ख रंग में रंगा हुआ वसी मैदान था। जोसेफ ने जीप का गियर बदला और इसने जीप पूरी रफ्तार से दूर नजर आने वाली पहाड़ियों की तरफ दौड़ानी शुरू कर दी। इमरान के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलने पर इन तीनों के चेहरों पर खुशी और जोश के तासरात दिखाई दे रहे थे। इमरान की आंखें खुली तो इसकी आंखों में यकलकत रोशनी सी भर गई। ये दिन की रोशनी थी। तेज रोशनी की वजह से एक लम्हे के लिए इसकी आंखें चंदिया गई। इसने 2-3 बार आंखें बंद करके खोली तो इसकी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हो गईं, और वो ये देखकर चौंक पड़ा कि वो उसी जगह जमीन पर पड़ा हुआ था जहाँ इसे अजहान नौफर ने अपने साथ एक हिसार में रखा हुआ था। जैसे ही इसका शऊर बदार हुआ, इसे सारे वाक़यात याद आ गए। जब वो अजहान नौफर के हिसार में था और इसके गिर्द हर तरफ सुर्ख रंग के भेड़िए और सुर्ख रंग के नाग मौजूद थे जो हिसार तोड़कर अंदर आना चाहते थे। फिर अजहान नौफर इसे छोड़कर अपने बड़ों की बातें सुनने के लिए चला गया था। जब वो वापस आया तो इसने इमरान को बताया था कि अब वो इसके साथ नहीं चल सकेगा, क्योंकि इसके बड़ों ने इसे बताया था कि वहाँ खून की बारिश होने वाली थी। खून की नापाकी में वो इसके साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अलबत्ता इसने इमरान को ये बताया था कि इसके चंद साथियों को इसकी मदद के लिए भेजा जा रहा है। वो आदमी सैयद चिराग शाह साहब इसके पास भेजने वाले थे। इसके कौन से साथी इसकी मदद करने के लिए आने वाले थे, इसके बारे में अजहान नौफर ने इसे कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता अजहान नौफर ने इमरान से ये जरूर कहा था कि अब इसे एक खास ताकत देने का वक्त आ गया है, और फिर इसने इमरान का हाथ थाम लिया था। इमरान का हाथ थामते ही अजहान नौफर के हाथ में रोशनी चमकी जो इसके हाथ से होती हुई तेजी से इमरान के हाथ पर पहुंच गई थी, और फिर वो रोशनी इसके पूरे जिस्म में फैलती चली गई। इमरान को यूं महसूस हुआ था जैसे इस रोशनी ने न सिर्फ इसका दिमाग मुनव्वर कर दिया हो, बल्कि इसके सारे जिस्म में जिंदगी की नई रूह फूंक दी हो। इसे अपने जिस्म में अजीब सी लताफत का एहसास हुआ था। फिर अचानक अजहान नौफर ने इसका हाथ छोड़ दिया, और जैसे इसने अपना इमरान का हाथ छोड़ा, इमरान के दिलो दिमाग में मुनव्वर होने वाली रोशनी यकलकत तारीकी में बदल गई और वो बेहोश होकर गिरता चला गया। इसके बाद इसे होश आया था। इमरान ने सर उठाकर देखा तो इसके इर्द गिर्द अब ना तो कोई हिसार दिखाई दे रहा था और ना ही इसे कहीं सुर्ख भेड़िए और सुर्ख नाग दिखाई दे रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई थी। अलबत्ता इमरान के इर्द गिर्द की जमीन सुर्ख रंग में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हर तरफ खून की
تیز بارش ہوئی ہو اور اس بارش نے اس پورے علاقے کی زمین کو سرخ رنگ میں رنگ دیا ہو۔ صرف عمران کے گرد وہ حصار والا حصہ ہی تھا جہاں خون کی سرخی موجود نہ تھی۔ ہر طرف خون دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تو اذہان نوفر سچ کہہ رہا تھا، یہاں واقعی خون کی بارش ہوئی ہے۔ اس ناپاکی میں تو واقعی اذہان نوفر میرے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں اپنے سامنے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی انکال کی لاش پر پڑی۔ لاش بھی چونکہ دائرے میں ہی تھی اس لیے وہ بھی خون سے بچی ہوئی تھی۔ شاید اذہان نوفر نے جاتے ہوئے انکال کی لاش کو زمین سے پھر سے باہر نکال دیا تھا۔ کہاں ہے میرے ساتھی؟ یہاں تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے عقب سے آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر ان پہاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ پہاڑیاں اس سے بہت دور تھیں۔ دور سے اسے سرخ رنگ کے بے شمار گھوڑے دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو بکٹر دوڑتے ہوئے اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرخ رنگ کے ان گھوڑوں پر عمران کو 2 ہیکل افراد بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے عقب سے پھر ایک آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ وہ پلٹا تو اسے میدانی علاقے میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی جیپ دوڑ کر اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک طرف جیپ اور دوسری طرف گھڑ سوار۔ کون ہیں یہ لوگ؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ مڑ مڑ کر کبھی گھڑ سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اس جیپ کی طرف جو اس کے کافی نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اب عمران کو جیپ میں سوار افراد واضح دکھائی دینے لگے تھے اور یہ دیکھ کر وہ حیرت سے بت سا بن کر رہ گیا کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا، سائیڈ سیٹ پر جوانا، جبکہ عقبی سیٹ پر ٹائیگر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تینوں یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں جوزف جیپ لے کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے بھی عمران کو دیکھ لیا تھا۔ جیپ نزدیک لاتے ہی جوزف نے زور سے بریک لگا کر جیپ روکی اور اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ عمران کو دیکھ کر جوانا اور ٹائیگر بھی پرجوش دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ بھی جیپ سے اچھل کر باہر آئے اور پھر ایک ساتھ دوڑتے ہوئے عمران کی طرف بڑھے۔ باس ماسٹر، ان تینوں نے عمران کی طرف دوڑتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا اور پھر عمران کے قریب پہنچ گئے۔ عمران بھی ان کی طرف بڑھا اور پھر وہ ایک دوسرے سے بڑے پرتپاک انداز میں ملنا شروع ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر عمران کی بھی خوشی دیدنی تھی۔ گھڑ سوار اب بھی ان سے کافی دور تھے جو تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے ماسٹر، اور یہ گھڑ سوار کون ہے؟ جوانا نے کہا۔ یہاں سے نکلو، راستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، عمران نے کہا۔ کیا ہوا باس، کیا تم ان کلاشموں سے ڈر کر بھاگنا چاہتے ہو؟ جوزف نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کلاشموں؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہ سرخ دھوئیں کے سوار یہ کلاشمیں ہی ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ سلالے کی گرم اور سرخ دلدل کے دھوئیں کی مخلوق ہے جسے تسخیر کر کے نکوما قبیلے کے لوگ ان پر سواری کرتے تھے۔ ان پر نکوما دیوتا کی طاقت کا سایہ رہتا ہے اور یہ خود کو بھی طاقت کا دیوتا سمجھتے ہیں، لیکن مکاشو خاندان کے مقابلے میں ان کی طاقت کمتر ہوتی ہے۔ یہ لڑاکا اور جنگجو قوم کے لوگ ہیں جو قتل اور غارت گیری کے عادی ہوتی ہیں، لیکن جب مکاشو قبیلے والے ان کے مقابلے پر آتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سرخ دھوئیں کی مخلوق مکاشوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹکتی۔ جوزف نے سامنے سے آنے والی گھڑ سواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم زو ماورا قبیلے والوں کی بات کر رہے ہو جو سرخ رنگ کی سفلی طاقتوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں اپنے قبضے میں لے کر ان کا کوئی بھی روپ بدلوا لیتے ہیں اور پھر ان کی سواری کرتے ہیں، اور جن کا تعلق برازیل کی ترائیوں میں موجود انتی مگر سرخ دلدلیں ہوتی ہیں، عمران نے چونک کر کہا تو جوزف بے اختیار اچھل پڑا۔ تم ان کی حقیقت جانتے ہو؟ جوزف نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، سرخ دھوئیں کی مخلوق کو تماکرا کہا جاتا ہے اور ان کے سواروں کو کلاشمیں، اور یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ جب تماکرا مخلوق کسی دوسری مخلوق کے روح میں ہو تو انہیں سیاہ رنگ کی کنکریاں مار کر بھی بگایا جا سکتا ہے، جیسے تمہارے سر پر سوترم کلاوا کی بدرو کھڑی رقص کر رہی ہے، اسے بھی سیاہ کنکری مار کر ہی تمہارے سر سے ہٹایا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جوزف بری طرح سے اچھل پڑا کہ کیا سوترم کلاوا کی بدرو میرے سر پر ہے؟ ارے باپ رے باپ، مجھے بچاؤ باس، اس بدرو کو فوراً میرے سر سے ہٹاؤ۔ اس کا رقص موت کی رقص ہوتا ہے، جب تک یہ رقص کرتی رہتی ہے انسان سلامت رہتا ہے، اور جب یہ رقص کر کے تھک کر گر جاتی ہے تو انسان جل کر فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ مجھے بچاؤ، اس خوفناک اور بدبخت
बदरू को मेरे सर से भगाओ, यूसुफ ने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में चीखते हुए कहा और अपने सर पर जोर जोर से हाथ मारने लगा, जैसे इसे यकीन हो कि इसके सर पर वाकई कोई बदरू रक्स कर रही है। इसे बौखलाते और सर पर हाथ मारते देखकर इमरान हंस पड़ा। बस बस बस, तुमने अपने सर पर 7 चपटे मार ली हैं। 7 चपटे खाकर भी बदरू भाग जाती है, इसे स्याह कंकरी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो यूसुफ के हाथ रुक गए। वो घबराए हुए अंदाज में अपना चेहरा उठा उठाकर अपने सर के ऊपर देखने की कोशिश करने लगा। क्या वाकई नाश्ती बदरू मेरे सर से उतर गई है? यूसुफ ने खौफ भरी लहजे में कहा। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें न करो, घुड़सवार हमारे करीब पहुंच रहे हैं। स्याह कंकरियां जमा करो ताकि इनके सुर्ख घोड़ों को गायब किया जा सके। इमरान ने कहा, यहाँ तो हर तरफ खून ही खून है बास, यहाँ स्याह कंकरियां कहाँ? टाइगर ने तशवीश भरे लहजे में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। ओ हाँ, तो फिर इन्हें दूर रखने के लिए हम तीनों को एक साथ कमर से कमर मिलाकर तकून बनाकर खड़े होना चाहिए। जब तक हम उसी हालत में रहेंगे ये हमारे करीब नहीं पहुंच सकेंगे, इन्हें हमसे दूर ही रहना पड़ेगा। इमरान ने कहा, क्या जरूरत है इन्हें दूर रखने की? मेरे पास स्याह गोलियों वाला बरसम गन है। ये गन मुझे शाह साहब ने साथ रखने का कहा था। मैं इस गन से इन सुर्ख बदरुओं को भस्म करता हूँ। आप तीनों मशीन पिस्टल्स और मिनी मिसाइल गनों से इनके सवारों को खत्म कर दें। यूसुफ ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। शाह साहब? इमरान के मुंह से निकला। जी हाँ, हमें यहाँ शाह साहब ने ही भेजा है। टाइगर ने कहा, अच्छा ठीक है, ये सारी तफसीली बाद में बात होगी। तुम स्याह गोलियों वाला गन और मेरे लिए असला ले आओ, जल्दी करो। मुझे मशीन पिस्टल के साथ मिनी मिसाइल गन भी देना, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से जीप की तरफ बढ़ा। जीप के अगबी हिस्से में आकर इसने सीट उठाई और इसके नीचे पड़ा हुआ भारी थैला उठा लिया। इसने थैला खोला और इसमें से मखसूस असला निकालना शुरू कर दिया। जुआना भी इसके करीब आ गया। इसने असला उठाया और लेकर इमरान की तरफ दौड़ गया। इसने एक मशीन गन और एक मिनी मिसाइल गन इमरान को दी और एक मशीन पिस्टल और चंद राड बम टाइगर को दिए और बाकी अपनी जीप में डाल लिए और मशीन पिस्टल लेकर मखसूस अंदाज में खड़ा हो गया। जोसेफ भी एक लंबी नाल वाली मशीन पिस्टल जैसी गन लेकर इसके करीब आ गया। अब सुर्ख घुड़सवार इनके काफी नजदीक आ गए थे। इन पर बैठे हुए अफराद के कांधों पर मशीन गनें लटक रही थी। जल्दी करो जोसेफ, स्याह गोलियां बरसाकर सुर्ख घोड़ों को खत्म करो और इनके सवारों को जमीन पर लाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो आगे बढ़ा। घुड़सवार जैसे ही इसकी रेंज में आए, इसने एक घुड़सवार के सुर्ख रंग के घोड़े का निशाना लिया और एक फायर कर दिया। माहौल जोरदार धमाके की आवाज से गूंजा और फिर स्याह रंग की एक गोली सन्नाटेदार आवाज के साथ हवा को चीरती हुई सुर्ख रंग के एक घोड़े से टकराई। यकलकत जोरदार धमाका हुआ और सुर्ख रंग का घोड़ा सुर्ख धुएं में तब्दील हुआ और तहलील होता चला गया। जैसे ही सुर्ख घोड़ा धुआं बनकर हवा में तहलील हुआ, इसका सवार उछलकर नीचे जमीन पर गिरा और बुरी तरह से कलाबाजियां खाता चला गया। एक सुर्ख घोड़े को धुएं में तब्दील होकर गायब होते देखकर और इसके सवार को गिरते देखकर बाकी सवार बौखला गए और उन्होंने फौरन अपने घोड़ों को रोकना शुरू कर दिया। मुसलसल फायरिंग करो और इन सबको खत्म कर दो, इमरान ने चीखती हुई आवाज में कहा और साथ ही इसने इस आदमी पर यकलकत फायरिंग कर दी जो सुर्ख घोड़े से गिरा था और उठने की कोशिश कर रहा था। उठते हुए इसके हलक से जोरदार चीख निकली। वो लट्टू की तरह घूमा और गिर कर साख्त हो गया। यूसुफ ने ताक ताक कर सुर्ख घोड़ों पर ब्लैक बुलेट्स फायर करना शुरू कर दी। जो गिरता इस पर इमरान, जुआना और टाइगर फायरिंग करना शुरू कर देती। घुड़सवार ने घोड़े रोकते ही कांधों पर से मशीन गनें उतार ली थी और उन्होंने भी पीछे हटते हुए इन पर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी थी। जमीन पर पेट के बल लेटकर इनका निशाना लो, कोई बचना नहीं चाहिए, इमरान ने कहा और खुद भी जमीन पर लेट गया और घोड़ों से गिरने वाले मुसलसल आदमियों पर फायरिंग करने लगा। मसला अफराद इस अफ्ताब से बुरी तरह से बुखला गए थे। सुर्ख घोड़े इन्हें लिए तेजी से पीछे हट रहे थे। वो फायरिंग रेंज में थे, इसलिए आसानी से इमरान और इसके साथियों का निशाना बन रहे थे। अचानक सुर्ख घोड़े अपने सवारों को लेकर पलटे और दूसरे लम्हे ही उन्होंने तेजी से इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से आए थे। खत्म करो इन्हें, जाने न देना, इमरान ने उसी अंदाज में चीखते हुए कहा और वापस पलटने वालों पर फायरिंग करने लगा। फिर वो उठा और इसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई मिनी मिसाइल गन का बटन प्रेस किया। मिनी मिसाइल गन से आग का शोला सा निकला और तेजी से वापस जाते हुए घुड़सवारों के पीछे लपका। दूसरे लम्हे मिनी मिसाइल एक घुड़सवार से टकराया।
एक जोरदार धमाका हुआ और इस घुड़सवार के टुकड़े उड़ते दिखाई दिए। इमरान और उसके साथी उठे और उन्होंने वापस जाने वाले घुड़सवारों के पीछे दौड़ते हुए इन पर फायरिंग करने के साथ मिनी मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए। माहौल मशीन पिस्टल्स और मशीन गन्नों की तड़तड़ाहट और मिनी मिसाइल के जोरदार धमाकों की आवाज़ों से बुरी तरह से गूंज रहा था। सुर्ख घोड़ों की रफ्तार बेहद तेज थी। देखते ही देखते वो इनकी रेंज से दूर निकल गए। इन्हें दूर जाते देखकर इमरान और उसके साथी भाग गए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हम पैदल ही दौड़ते हुए आए हैं, आप कहें तो मैं जीप ले आऊं, जीप में हम आसानी से इनके पीछे जा सकते हैं। टाइगर ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो भाग गए हैं, वापस आए तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। इमरान ने मुंह बनाकर कहा और फिर वो सब वापस जीप की तरफ पलट पड़े। इमरान के कहने पर जोसेफ ने अनकाल की लाश को उठाकर जीप के अगले हिस्से में डाल दिया। पट्टियों में लिपटी हुई अनकाल की लाश को देखकर इसके चेहरे पर कदरे खौफ के तासरात उभर रहे थे। क्या हुआ, तुम इस लाश को देखकर खौफजदा क्यों हो रहे हो? इमरान ने इसकी तरफ से गौर से देखते हुए कहा, ये लाश बेहद भयानक है बॉस, ये सदियों पुरानी है और इसमें काला शाह देवता का साया पड़ता देख रहा हूँ। अगर काला शाह देवता इसमें समा गया और ये लाश जिंदा हो गई तो ये हर तरफ तबाही फैला देगी। कलाशा देवता के नाम का मतलब ही तबाही और बर्बादी है। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा, मैं इसे जिंदा नहीं होने दूंगा, मैं इसे जलाने के लिए ले जा रहा हूँ और मेरे लिए ये अच्छा हो गया है जो तुम यहाँ पहुँच गई हो। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस लाश को आशी पहाड़ी में फेंकूंगा। इमरान ने कहा, यस बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर इसने जेब से शाह साहब का दिया हुआ कागज निकालकर इमरान को दे दिया। ये क्या है? इमरान ने पूछा। शाह साहब ने आपके लिए दिया था और आपके लिए इनका एक पैगाम भी है, जोसेफ ने कहा। इमरान ने कागज खोला और इस पर छोटी सी तहरीर थी, साइड पर एक तावीज़ भी बना हुआ था। क्या पैगाम है? इमरान ने पूछा। शाह साहब ने कहा था कि इस कागज को आप इस लाश की पट्टियों में छुपा दें ताकि गुरु महाराज की सफली ताकतों को इसे अपने आप में किसी सूरत में भी ना हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये कि इस लाश को आतिशी पहाड़ में डालकर जलाने से पहले आपको गुरु महाराज को हलाक करना होगा, वरना वो पशीदा रहकर सफली ताकतें आपको हलाक करने के लिए भेजता रहेगा, जिनमें से एक सफली ताकत भी आप पर हाई होगी तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। अगर अनकाल की लाश आपके पास रही तो गुरु महाराज अनकाल की लाश को छीनने की कोशिश में कदरे आसानी से मारा जा सकता है। जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ पीछ लिए। तो अब मुझे पहले गुरु महाराज का खात्मा करना है। इमरान ने कहा, यस बॉस, यही शाह साहब का हुक्म है और आपकी मदद के लिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, जोसेफ ने कहा। और फिर इसने यहाँ तक पहुँचने के बारे में इमरान को सारी तफसील बता दी। जोसेफ ने इमरान को ये भी बता दिया कि इमरान के साथ जो कुछ हुआ था, शाह साहब ये सब कुछ जानते थे और उन्होंने इन तीनों को भी इसकी तफसील बता दी थी। ठीक है, अगर शाह साहब का हुक्म है तो मैं इनके हुक्म पर जरूर अमल करूंगा। मैं पहले इस मजदूर गुरु महाराज का खात्मा करूंगा और फिर हम इस लाश को आतिशी पहाड़ में जलाने के लिए ले जाएंगे, इमरान ने कहा। इसने कागज को लपेटा और फिर इसने कागज को लाश की पट्टियों में छुपाना शुरू कर दिया। अब हमें जाना कहाँ है बॉस? टाइगर ने पूछा। शाह साहब ने कहा था कि इस इलाके से निकलने के लिए हमें शिमाल की तरफ सफर करना पड़ेगा। गुरु महाराज को हमें तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिमाल की तरफ सफर करते हुए वो खुद ही हमसे आ टकराएगा, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, चलो शमाल की तरफ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने जेब स्टार्ट की और इसे मोड़कर शमाल की तरफ डुलाना शुरू कर दिया। इमरान के चेहरे पर संजीदगी के तासरात नुमाया थे। वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। जूलिया को होश आया तो इसने खुद को एक कमरे में आरामदेह बिस्तर पर पाया। कमरे की खिड़कियों से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि दिन का वक्त है। कमरे में जूलिया के अलावा और कोई नहीं था। वो फौरन उठकर बैठ गई। इसके ज़हन में सांप का मुनाजर फिल्मी मंजर की तरह चलने लगे, जब वो रात के वक्त अपने साथियों के हमरा जंगल में चले जा रहे थे और फिर एक खाई के करीब रुक गए थे। खाई इन्हें दूर रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई इंसानी आबादी हो और इस आबादी वाले ने वहाँ लालटेनें या मशालें रोशन कर रखी हों। इन सब ने इस आबादी की तरफ जाने का फैसला किया था और फिर वो सब ढलानी खाई में एहतियात से उतरना शुरू हो गए। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही इनके पैर फिसल गए थे और वो खाई में बुरी तरह से उलटते पुलटते हुए गिरते चले गए थे। किस वक्त जूलिया के ज़हन में अंधेरा छा गया था। जूलिया को कुछ याद न था। अब खुद को एक साफ सुथरे रोशन और हवादार कमरे में देखकर वह हैरान हो रही थी। ये कौन सी जगह है
اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی تو جولیا چونک پڑی۔ کون ہے؟ جولیا نے کہا تو دروازہ کھلا اور صفدر کی شکل دکھائی دی۔ صفدر کو دیکھ کر جولیا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ صفدر تم آ جاؤ، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ صفدر نے اندر آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم کہاں تھے اور باقی ساتھی؟ جولیا نے پوچھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں ہیں، آپ کے سوا سب کو ہوش آ چکا ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن ہم ہیں کہاں؟ دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم دشمنوں میں نہیں بلکہ دوستوں میں ہوں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ناٹران کا خصوصی اڈا ہے اور ہمیں لانے والا بھی ناٹران ہی ہے، صفدر نے کہا۔ ناٹران؟ جولیا نے کہا۔ جی ہاں، ہمارے غائب ہو جانے کے بعد وہ ہمیں مسلسل تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہمیں ہمارے سیل فون سے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چونکہ ہم کنویں اور پھر جنگل میں تھے اور ہمارے سیل فونز پر نیٹ ورک کے سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے اسے بھی ہمیں ٹریس کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ پوری تندرستی سے ہماری تلاش میں لگا ہوا تھا۔ پھر ہم لڑک کر جیسے ہی کھائی میں پہنچے تو ناٹران کو ہمارے سیل فون کے سگنل ملنا شروع ہو گئی۔ ہم کھائی کی جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ وہ ساتھ والے ایک قصبے میں موجود تھا۔ لوکیشن ٹریس ہوتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور پھر اس نے ہمیں جھاڑیوں میں سے ڈھونڈ نکالا۔ ہم بے ہوش تھے، وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں لے کر روانہ ہو گیا اور پھر ہمیں اپنے اس ٹھکانے پر لے آیا۔ اوہ، میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ہماری مدد کے کھائی کے قریب موجود آبادی والوں نے کی ہوگی، جولیا نے کہا۔ نہیں، رات کا وقت تھا، اس لیے ناٹران نے اس طرف جانے کے بجائے ہمیں ڈھونڈ کر محفوظ ٹھکانے پر پہنچانے کا کام کیا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق پاور فورس ہر طرف ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بورم جنگل میں بھی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ ہم جس جنگل سے نکلے تھے وہی بورم کا جنگل ہے، جہاں کافرستانیوں نے پاکشیوں کو تباہ کرنے کے لیے بلیک اسٹیشن بنایا ہوا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ، تو ہم بورم جنگل میں تھے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ہم جنگل سے زیادہ دور نہیں ہیں، صفدر نے کہا۔ اور ناٹران، وہ کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہمیں یہاں چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا تھا، البتہ اس کے چند آدمی ہمارے ساتھ ہیں، جن میں سے ان کا ایک خاص آدمی قلندر بھی ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جو وین میں ہمیں لینے آیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں باقی ساتھیوں کو آپ کے ہوش آنے کی اطلاع دیتا ہوں، پھر ہمیں یہاں سے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کی تیاری؟ جولیا نے پوچھا۔ بورم جنگل کے میں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کے ہمراہ واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو بے حد مضبوط جسم کا مالک اور خشک شکل نوجوان تھا۔ یہ قلندر ہے، صفدر نے جولیا سے نئے آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر، جولیا نے کہا۔ مجھے بھی، قلندر نے جواب دیا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل جولیا کو ہوش میں آ دیکھ کر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ آپ پہلے واش روم جا کر فریش ہو جائیں، پھر کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد ہم بورم میں جا کر اپنا مشن مکمل کرنے کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے، تب تک ہم قلندر کے ساتھ مل کر ضروری تیاریاں کر لیتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر صفدر اور باقی سب اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ صفدر اور اس کے ساتھی ایک بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے، یہ سٹنگ روم تھا۔ وہ بیٹھ کر آپس میں مشن کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جولیا بھی نہا دھو کر اور نیا لباس پہن کر فریش ہو کر وہاں پہنچ گئی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ قلندر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ رات بھر بے ہوش پڑی رہی ہے، اب خاصا دن چڑھایا ہے، ظاہر ہے انہوں نے ناشتہ تو کرنا ہے، جب تم جا کر ان کے ناشتے کا انتظام کرو، صفدر نے کہا۔ تو قلندر نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تم سب کر چکے ہو ناشتہ؟ جولیا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا ہے، آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ گہری نیند یا بے ہوشی میں تھی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کو خود ہی ہوش آ جائے تو اچھا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو ہوش نہیں دلایا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم اس بورم جنگل سے کتنی دور ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ قصبہ الاک ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر دور ایک اور قصبہ ہے جسے واؤ چھاکا کہہ دیتا ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ بلیک اسٹیشن جنگل کے اسی علاقے میں تیار کیا جا رہا ہے اور ناٹران کی اطلاع کے مطابق میزائل اسٹیشن مکمل ہو چکا ہے اور وہاں میزائل بھی لانچ کر دیے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو پھر ہمیں تیزی دکھانی ہوگی تاکہ جلد سے جلد وہاں جا کر اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کر سکیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، قلندر کے پاس بھی اس میزائل اسٹیشن کی معلومات ہیں، اس نے بھی یہ پتہ کرا لیا ہے کہ بلیک اسٹیشن کی حفاظت کے لیے جو فورس وہاں موجود ہے وہ کس رنگ کے لباسوں میں ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ ملٹری فورس جیسی یونیفارمز پہنتے ہیں، لیکن ان کی یونیفارمز کا رنگ زرد ہے، وہ جنگل میں فاسٹ فورس کے طور پر تعینات ہیں
اور انہوں نے واجہ کے علاقے میں سمیت جنگل میں ہر طرف حفاظت کے سخت ترین انتظامات کر رکھے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہم ان کے حفاظتی انتظامات سے ڈر کر پیچھے ہٹے تو نہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں وہاں جانا ہے اور بلیک اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے۔ تنویر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، اور اسی لیے ناٹران نے قلندر کو خاص طور پر ہمارے ساتھ چھوڑا ہے۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے سارے انتظامات وہی کرے گا، صفدر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد قلندر نے آ کر بتایا کہ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر مس جولیا کے لیے ناشتہ لگا دیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل چونکہ کچن میں تھا، اس لیے جولیا کو وہاں جانا پڑا۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر واپس سٹنگ روم میں آ گئی۔ قلندر وہاں موجود نہ تھا۔ قلندر نے فاسٹ فورس کی وردیاں حاصل کر لی ہیں اور ڈریسنگ روم میں رکھی ہیں۔ ہم باری باری جائیں گے اور میک اپ کرنے کے ساتھ فاسٹ فورس کی وردیاں پہن لیں گے۔ اس کے بعد قلندر ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، صفدر نے کہا، تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے پہلے کیپٹن شکیل ملحقہ ڈریسنگ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے جسم پر فوجی وردی جیسا لباس تھا، لیکن اس کا رنگ زردی مائل تھا۔ پھر تنویر اور اس کے بعد صفدر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ بھی میک اپ بدل کر اور مخصوص وردیاں پہن کر واپس آئے گئے تو جولیا اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ صفدر نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے بھی مردانہ میک اپ کرنا ہے کیونکہ فاسٹ فورس میں کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا بھی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر مردانہ میک اپ تھا اور اس نے قدرے کھلا کھلا لباس پہنا ہوا تھا۔ ویری گڈ، اس روم میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ خاتون ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بھی مسکرا دی اور پھر وہ سب بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگے۔ اسی لمحے قلندر اندر داخل ہوا۔ انہیں بدلے ہوئے حلیوں اور لباسوں میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ویری گڈ، آپ لوگ تو حیرت انگیز طور پر بدل گئے ہیں، قلندر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیران ہونے کی بجائے تم ہمیں یہاں موجود اسلحے کی پوری تفصیل بتاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بیٹھ کر ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ اور وہاں موجود ان لوگوں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ جولیا نے کہا، اسلحہ تو ادھر پیٹیوں میں پڑا ہے، دیکھ لیں، ہر قسم کی بم ہے، مشین گنیں ہیں اور ان کے میگزین اور بے ہوشی کی گیس پسٹل بھی موجود ہے، یہاں تو ہر چیزیں کام آتی ہیں، قلندر نے جواب دیا۔ اور صفدر اس کے ساتھی اٹھے اور قلندر کے ساتھ دوسرے کمرے میں آئے اور جہاں دو بڑے باکس پڑے ہوئے تھے، تنویر نے آگے بڑھ کر دونوں باکس کھلوائے اور پھر انہیں غور سے دیکھنے کے بعد وہ واپس سٹنگ روم میں آ گئے۔ آپ مجھے اس راستے اور ان کے حفاظتی انتظامات کے متعلق تفصیل بتاؤ، صفدر نے پوچھا اور قلندر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے اندر سے ایک موٹا سا رول کیا ہوا نقشہ نکالا اور اسے لا کر درمیانی میز پر رکھ کر پھیلا دیا۔ یہ دیکھیے، یہاں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں واجہ قصبے سے جنگل میں کچھ دور بلیک اسٹیشن ہے۔ قلندر نے دو مختلف جگہوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے غور سے ان مقامات کو دیکھتے ہوئے کہا، وہاں تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کیونکہ اس راستے کی کوئی قدرتی رکاوٹ موجود نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ انتہائی خطرناک دلدلیں موجود ہیں جو راستہ روک دیتی ہیں۔ قلندر نے نقشے پر انگلی چلا کر راستہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتاؤ، صفدر نے پوچھا۔ یہ مقام ہے، یہاں فاسٹ فورس کے اسپیشل ونگ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ چند لکڑی کے کیبن ہے اور فاسٹ فورس کے آدمی اس راستے کی طرف سے درختوں پر چڑھ کر مکمل نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ان کے میزائل اسٹیشن کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں میزائل اسٹیشن کے اوپر بھی ان کا سیکیورٹی زون ہے۔ یہاں 4 لکڑی کے کیبن ہیں اور یہاں سے بلیک اسٹیشن کو راستہ جاتا ہے اور ہم کے انچارج کو کورت کی اس کی مدد سے خفیہ طور پر بلیک اسٹیشن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ قلندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوکے، یہ بتاؤ کہ اگر اسپیشل ونگ سے ان کا کوئی آدمی بلیک اسٹیشن جانا چاہتا ہے تو پھر وہ کس طرح جاتے ہیں، پیدل یا کسی سواری پر؟ کیپٹن شکیل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ان کے پاس مخصوص جیپیں ہیں، اس کے ذریعے یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر بلیک اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، قلندر نے جواب دیا تو وہ خاموشی سے نقشے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں اگر ہم بغیر پلاننگ کے وہاں سے گزرے تو لازماً مارے جائیں گے۔ ہمارے کنویں سے فرار ہونے کی خبر مل جانے کے بعد وہ سب بے حد چوکنا ہوں گے اور وہ لازماً طور پر ہمیں تلاش بھی کر رہے ہوں گے، اچانک صفدر نے کہا تو وہ چونک پڑے۔ لازمی بات ہے، لیکن اس راستے کے سوا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، قلندر نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک پلاننگ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کسی جگہ پہنچ کر انہیں صرف ایک جھلک دکھائیں گے اور باقی دوسرے راستے سے چلے جائیں گے۔
اس سے پہلے ہم کسی مخصوص سپاٹ پر درختوں کے اوپر اس طرح مشین گنوں کو فٹ کر دیں گے کہ جیسے ہی وہ لوگ ادھر موجود ہوں ہم ان کو آن کر دیں۔ اس طرح فائرنگ ہوتی رہے گی اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم پھنس گئے ہیں، لازماً وہ ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ ہم اس دوران آگے بڑھ جائیں گے، ان سب کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے اور پھر وہاں موجود افراد کو ہلاک کر کے وہاں سے جیپ لے کر انہی کے میک اپ میں بلیک اسٹیشن کی طرف چل پڑیں گے۔ اس طرح ہمیں راستے میں چیکنگ کا خطرہ بھی نہ ہوگا اور ہم جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا تم ان الجھانے کے لیے ریڈ ٹریپ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تنویر نے کہا، ہاں، ریڈ ٹریپ یہاں ضروری ہے تاکہ سب کو اس طرح کافی دیر تک متوجہ رکھا جا سکے اور ہم آسانی سے سب پر ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں۔ صفدر نے کہا، ویری گڈ، یہ بہت اچھی تجویز ہے صفدر، اس طرح ہمیں بھی خصوصی آسانی ہو جائے گی۔ جولیا نے بھی صفدر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، پھر اس طرح ہے جناب کہ یہاں مگوری جھیل کے کنارے انہیں جھلک دکھائی جائے۔ ایک تو جھیل کافی بڑی ہے اور پھر اس کے گرد بہت اونچی اونچی جھاڑیاں ہیں، وہاں سے ہم آسانی سے چھپ کر اس طرف سب ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں موجود درخت بھی بے حد گھنے ہیں جنہیں ہم ریڈ ٹریپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ ہاں متوجہ رہیں ہم اس دوران ان کے سب ہیڈ کوارٹر پہنچ سکتے ہیں۔ قلندر نے نقشے کی مدد سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، مجھے خوشی ہے کہ تم ریڈ ٹریپ کو سمجھتے ہو۔ صفدر نے کہا، بالکل جناب، باس ناٹران نے ہمیں اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ قلندر نے جواب دیا، اوکے سنو، اب تم لوگ تو جھیل کے کنارے انہیں جھلک دکھاؤ گے، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف افراد کی جھلک دیکھیں۔ اس دوران ٹریپنگ مکمل کر لوں گا، اس کے بعد جب تم یہاں پہنچو گے تو ہم یہاں سے چل پڑیں گے اور ریڈ ٹریپ آن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اکٹھے ہی بلیک اسٹیشن پر ریڈ کریں گے۔ آؤ اب اسلحہ وغیرہ بھی لے لیں اور ساتھ ہی میک اپ باکس بھی، ممکن ہے کہ وہاں ہمیں میک اپ دوبارہ کرنے پڑ جائیں۔ صفدر نے کہا اور سارے ساتھی اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تہہ خانے سے باہر آئے تو صفدر کی پشت پر ایک خاصا بڑا بیگ لدا ہوا تھا جبکہ باقی تینوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ قلندر ان کی رہنمائی کر رہا تھا، پھر کافی آگے جانے کے بعد وہ رک گیا۔ صفدر صاحب، آپ ادھر شمال کی طرف جائیں، ادھر ریڈ ٹریپنگ کا اسپاٹ ہے۔ ہم مشرق کی طرف سے آگے جا کر جھیل کے پاس پہنچیں گے اور پھر وہاں سے ہم گھومتے ہوئے پھر مغرب سے ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ قلندر نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے، تم سب نے بے حد محتاط رہنا ہے۔ صفدر نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شمال کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ جھاڑیوں میں کسی جنگلی خرگوش کی طرح آگے بڑھا جا رہا تھا اور ہر طرف سے انتہائی چوکنا اور محتاط تھا۔ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد وہ واقعی ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں درخت بے حد قریب اور کافی گھنے تھے۔ صفدر نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے اپنی پشت پر لدا ہوا تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور اسے کھول کر اس میں موجود 4 مشین گنیں، ان کا میگزین، باریک لیکن مضبوط تار کا ایک بڑا سا گچھا نکال لیا۔ اس کے بعد وہ ایک مشین گن اور تار کا گچھا اٹھائی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اس درخت کے درمیانی حصے میں مشین گن کو ایک مخصوص سمت میں تار کی مدد سے اس طرح باندھ دیا کہ فائر کے باوجود مشین گن گر نہ سکتی تھی۔ پھر اس نے اس کے ٹریگر کے ساتھ تار کو ایک مخصوص انداز میں گاڑ دی اور تار نیچے پھینک کر وہ درخت کے نیچے اتر آیا۔ اس نے مختلف درختوں پر چڑھ کر اس طرح 8 مشین گنیں باندھی، ان سب کے تار مخصوص انداز میں موجود تھی۔ پھر باقی تار کو وہ درختوں کے درمیان موجود جھاڑیوں میں چھپا کر آگے لیتا گیا۔ کافی دور آ کر اس نے تار کو اپنی کمر میں موجود بیلٹ سے باندھ دیا اور پھر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت کی شاخیں خاصی لچکدار تھی۔ اس نے ایک مضبوط سی شاخ کا انتخاب کیا اور پھر اس کے آخری سرے کو پکڑ کر وہ نیچے لٹک گیا۔ اس کے جسم کے وزن کی وجہ سے لچکدار شاخ خاصی نیچے تک جھک گئی۔ صفدر کے قدم بھی زمین سے جھک گئے تھے جبکہ باقی ہاتھوں سے اس نے اس جھکی ہوئی شاخ کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے شاخ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بیلٹ میں بندھی ہوئی تار کو علیحدہ کیا اور پھر بڑی مہارت سے اس نے اس شاخ کو درخت کے دوسرے نچلی شاخ کے ساتھ اس تار سے مخصوص انداز میں باندھ دیا جبکہ باقی تار اسی طرح سے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ شاخ کو باندھ کر تقریباً باقایا تار کو لے کر آگے بڑھا گیا۔ اب اس کے خاندے سے صرف ایک مشین گن لٹک رہی تھی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور اس جگہ آ گیا جہاں وہ تھیلا ابھی تک موجود ہے۔ اس نے تھیلا اٹھا کر دوبارہ پشت پر باندھا اور ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ساتھیوں کا انتظار تھا جبکہ وہ ٹریپ مکمل کر چکا تھا۔ 8 مشین گنوں کا ریڈ ٹریپ دشمنوں کو الجھانے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے ایک درخت کے پیچھے حرکت محسوس ہوئی تو اس نے بجلی کی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور اس کے ساتھ اس نے حلق سے چینگر کی مخصوص آواز نکالی اور یہ آواز انہوں نے پہلے ہی شناخت کے لیے طے کر لی تھی۔
दूसरे लम्हे 2 दरख्तों के पीछे से छेंकरों की आवाज़ें मखसूस आवाज़ सुनाई दी और सफदर इत्मीनान का एक तहील सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। और फिर दरख्तों के पीछे से कैप्टन शकील, तनवीर, जूलिया और कलंदर चारों निकले और तेजी से दौड़ते हुए सफदर की तरफ बढ़ाए। क्या तुमने रेड टेप लगा लिया है? जूलिया ने तेज लहजे में कहा। जी हाँ, क्यों? सफदर ने घूम कर पूछा। हम खतरे में हैं और हमें हर तरफ से घेरा जा रहा है। सफदर साहब जल्दी करें, हमें फौरन यहाँ से निकलना है, वो कुछ देर में ही यहाँ पहुँच जाएंगे। कलंदर ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, आओ, अभी तार काफी बाकी है। कुछ दूर जाकर जब वो तार खत्म होगी तो वो सब रुक गए। कलंदर, स्पेशल विंग का केबन यहाँ से कितने फासले पर है? जूलिया ने सफदर से मुखातब होकर कहा। कुछ दूर है, अब आप टेप ऑन कर दें, अब तक वो लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे, कलंदर ने कहा। और सफदर ने तार के सिरे को अपनी हथेली के गिर्द 2 बल देकर लिपटेटा और फिर इसने मखसूस अंदाज में बाजू को ऊपर उठाकर नीचे की तरफ जोरदार झटका दिया। झटके के एक लम्हे बाद वहाँ से काफी दूर यकलकत गोलियां चलने की खौफनाक आवाज़ों से पूरा जंगल गूंजने लगा। टेप ऑन हो गया है, चलो अब निकल चलो, सफदर ने कहा। और फिर वो सब दरख्तों और झाड़ियों में छुपते हुए आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल दौड़ने के बाद सबसे आगे जाने वाला कलंदर यकलकत रुक गया। सामने जंगल के अंदर ऊंचा लेकिन इंतहाई सरसब्ज टीला नजर आ रहा था। रुक क्यों गए? कैप्टन शकील ने पूछा। इस टीले के पीछे स्पेशल विंग का सब हेडक्वार्टर है, कलंदर ने सफदर और इसके साथियों से मुखातब होकर कहा। ठीक है, इंतहाई एहतियात से चलो, हमने कोशिश करनी है कि आवाज़ निकाले बगैर ही यहाँ मौजूद हर शख्स को ढेर कर दिया जाए। कितने आदमी होंगे यहाँ? सफदर ने पूछा। इस वक्त यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 ही होंगे, कलंदर ने कहा। और सर हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। दूर से गोलियां चलने की मधम आवाजें अभी तक सुनाई दे रही थी। टेले पर चढ़कर वो ऊपर पहुंचे तो दूसरी तरफ 3 कैबिन बने हुए थे, लेकिन तीनों कैबिन दरख्तों और पत्तों में इस तरह छुपे हुए थे कि नजदीक से देखने से ही नजर आते थे। इन्हें मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज कर दिया गया था। इनमें से एक बड़े कैबिन की खिड़की से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी, जबकि बाकी कैबिन तारीख पड़े हुए थे। वो झाड़ियों में रेंगते हुए इसी रोशन कैबिन की तरफ बढ़ते गए। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। उसी लम्हे एक आदमी कैबिन के खुले दरवाजे से निकला। इसके हाथों में मशीन गन थी और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ टेले पर चढ़कर झाड़ियों में गायब हो गया। सफदर ने इशारा किया और वो सब तेजी से रेंगते हुए कैबिन की तरफ बढ़ गए। उसी लम्हे वो ठिठक कर रुक गए। इन्हें अंदर से एक तेज आवाज सुनाई दी थी। हेलो हेलो, स्पेशल विंग कॉलिंग, हेलो हेलो, ओवर। कैबिन के अंदर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। बार बार वो यही फिक्रा दोहराया जा रहा था। यस बाबूलाल अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक तेज आवाज सुनाई दी और सफदर ने खुले दरवाजे से अंदर झांका तो इसने अपनी जिसामत के एक आदमी को बड़े से ट्रांसमीटर पर झुका हुआ पाया। इसके जिस्म पर भी इन जैसा ही लिबास था। बस हमने इन्हें घेर लिया है, वो झील के करीब पहुंच गए हैं और मुसलसल और चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रुप ने इन्हें चारों तरफ से इस तरह घेर लिया है कि वो किसी तरह भी फरार नहीं हो सकते। हम भी इन पर मुसलसल फायर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओवर। इस आदमी ने तेज तेज बोलते हुए कहा। हमारे आदमी तो महफूज हैं, ओवर। दूसरी तरफ से बाबूलाल ने पूछा। नो बॉस, इनकी अंधाधुंध फायरिंग की जद में हमारे 10 साथी आ गए थे, लेकिन हमारे पास आदमियों की तादाद काफी है, इसलिए वो हर सूरत में मारे जाएंगे, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। उस सफदर के पैर के नीचे मौजूद एक पत्थर शायद ज्यादा वजन पड़ने की वजह से यकलकत तेज आवाज के साथ खिसक कर लड़कता हुआ नीचे एक खड़े में जा गिरा और सफदर इसके साथी तेजी से साइडों में धक गए। ओह, 1 मिनट, ओवर, यकलकत बोलने वाले आदमी ने चौंक कर कहा और फिर कैबिन के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। दूसरे लम्हे इस आदमी ने बाहर झांका। वो शायद पत्थर गिरने की आवाज सुनकर इधर आया था। कैबिन की साइड में दबका हुआ तनवीर यकलकत इस पर किसी अकाब की तरह झपटा और इस आदमी को साथ लेता हुआ नीचे झाड़ियों में जा गिरा। इस आदमी की हलक से हल्की सी चीख निकली और इसके साथ ही इसका तड़पता हुआ जिस्म यकलकत साख्त हो गया। तनवीर ने बड़ी महारत से इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। गुड शो तनवीर, अब तुम सबका बाहर ख्याल रखो, मैं अंदर जा रहा हूँ, सफदर ने कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ कैबिन के अंदर दाखिल हो गया। ट्रांसमीटर अभी तक ऑन था। सफदर ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर हाथ बढ़ाकर इसने बटन दबा दिया। हेलो हेलो, स्पेशल विंग कॉलिंग, ओवर। सफदर की हलक से इस आदमी जैसी आवाज निकली, लेकिन लहजा बेहद परजोश था। यस, क्या रिपोर्ट है, ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में पूछा गया। सफदर इसकी आवाज पहचान गया था। ये बाबूलाल था। हमने इन्हें मार कराया है बास। 5 अफराद थे, सब खत्म हो गए हैं बास। हमने इनकी लाशें भी चेक कर ली हैं। इनमें से एक मुकामी आदमी है, इनकी लाशें गोलियों से छिलनी हो गई हैं, ओवर। सफदर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। ओह वेरी गुड विशाल सिंह, क्या तुमने खुद इनकी लाशें अपनी आंखों से देखी हैं, ओवर। करके खुद किया था, मैंने खुद इनकी लाशें चेक की हैं
ओवर। सत्तर ने जवाब दिया, ओके, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है विशाल सिंह, वेरी गुड। अब ऐसा करो, इनकी लाशें अपने साथ लेकर यहाँ ब्लैक स्टेशन पहुँचो। मैं अपनी आंखों से इनकी लाशें चेक करना चाहता हूँ। और सुनो, इनके साथ जो स्विस औरत थी वो यकीनन वहीं छुपी हुई होगी, वो मिशन में साथ ना आई होगी, इसलिए तुम वहाँ इसे तलाश करो और जैसे ही वो नजर आए इसे गोली मारने की बजाय जिंदा गिरफ्तार करके ब्लैक स्टेशन भिजवा देना। ओवर एंड आउट, बाबूलाल ने कहा, और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। सफदर ने एक तवील सांस लेकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। इसे उठाकर अंदर ले आओ और मिस जूलिया, आप मेरे साथ आ जाएं। कैप्टन शकील, तनवीर और कलंदर तीनों यहाँ पहरा देंगे। मैं अपना मिस जूलिया और इस विशाल सिंह का नया मेकअप करना चाहता हूँ, सफदर ने कहा। और कलंदर ने जल्दी से आगे बढ़कर झाड़ी में पड़ी हुई विशाल सिंह की लाश उठाई और इसे कैबिन के अंदर डालकर वापस बाहर चला गया, जबकि कैप्टन शकील और तनवीर बाहर ही रहे और जूलिया अंदर आ गई। मिस जूलिया, ये आपके लिए एक लिबास में अपने थैले में डाल लिया था, ये लें, मैं बाहर जाता हूँ, आप कैबिन में जाकर लिबास बदल लें, जल्दी करें, किसी के आने से पहले हमें मेकअप का काम मुकम्मल करना है, सफदर ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। सफदर विशाल सिंह की लाश उठाकर बाहर निकल गया और इसने कैप्टन शकील, तनवीर और कलंदर से मुखातब होकर कहा कि वो चारों तरफ फैल जाएं और अगर कोई आता दिखाई दे तो इसे रोके नहीं, बल्कि सिर्फ शैंगर की आवाज़ वाला इशारा दे दें। सफदर ने विशाल सिंह की लाश झाड़ियों में रखी और इसके करीब बैठ गया और इसने अपने थैले से मेकअप का सामान निकाला और इसे नीचे रखकर इसने इंतहाई फुर्ती से विशाल सिंह की लाश पर अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। जब जूलिया लिबास तब्दील करके वापस आई तो सफदर विशाल सिंह के मेकअप से फारग हो चुका था। आप अपना ये मेकअप साफ कर लें मिस जूलिया, मैं खुद पर विशाल सिंह का मेकअप कर लूँ, सफदर ने कहा। और फिर इसके हाथ तेजी से अपने चेहरे पर चलना शुरू हो गए, जबकि जूलिया ने अपना मेकअप वॉश करना शुरू कर दिया। जब वो तीनों ही फाइनल टचेस कर ला रहे थे कि बाहर से छिंगर की आवाज़ सुनाई दी और वो तीनों चौंक पड़े। सफदर ने बिजली की तेजी से मेकअप का सामान थैले में डाला और फिर थैला और विशाल सिंह को घसीटकर इसने घनी झाड़ियों में छुपाया। जूलिया दौड़कर दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ बढ़ गई। सफदर तेजी से कैबिन में दाखिल हुआ और फिर वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी घसीटकर इस पर बैठ गया और वो बैठा ही था कि एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या रिपोर्ट है? सफदर ने विशाल सिंह के लहजे में पूछा। बस, इनमें से एक भी नहीं मिला, हमारे 13 आदमी हलाक हो गए हैं। उन्होंने वहाँ इंतहाई महाराना अंदाज में रेड ट्रेप लगा रखा था, इसलिए मशीन गनें खुद ब खुद चल रही थी। जब वो खामोश हुई और वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक आदमी भी मौजूद न था। इस आदमी ने बड़े मायूसोना लहजे में कहा, नाकामी, 13 अपराध भी हलाक हो गए। सत्य ने गिराते हुए कहा, यस बॉस, राहुल अभी तक इनको तलाश कर रहा है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आने वाले ने कहा, तुम ऐसा करो, राहुल को साथ लेकर फौरन वापस आओ, बाकी लोग इन्हें तलाश करते रहे, बल्कि दूर जाकर तलाश करो, वो यकीनन हमें डांटते करने गए होंगे। मैंने तुम दोनों से जरूरी बातें करनी है, सत्य ने कहा। यस बॉस, इस आदमी ने कहा और जल्दी से वापस मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। तुमने इसे वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया कैबिन में दाखिल हुई तो इसने सफदर से मुखातब होकर पूछा, मेरे सामने तनवीर का मसला है। इस आदमी का कद्दो कामत और जिसामत तो कलंदर से मिलती है, वो किसी राहुल का नाम बता रहा था। हो सकता है कि वो तनवीर के कद्दो कामत का हुआ तो फिर बात बन जाएगी। मैंने इसे राहुल को बुलाने के लिए ही भेजा है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने मुझे मेकअप वॉश करने और सादा लिबास पहनने के लिए क्यों कहा है? जूलिया ने इस हाथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा और सफदर ने इसे तफसील से बाबूलाल के साथ होने वाली गुफ्तगू सुना दी। ओह, तो अब तुम मुझे इसके सामने जिंदा पकड़ कर ले जाने का सोच रहे हो? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस तरह हमारा एक बड़ा मसला हल हो गया है, वरना रास्ते में आपके मर्दाना लिबास में होने के बावजूद शनाख्त का खतरा बाकी रह सकता था। सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, अब सीक्रेट सर्विस के मेंबर सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, गुड शो, जूलिया ने हंसते हुए कहा और सफदर भी हंस पड़ा। उसले में बाहर से जिंकर की आवाज़ से एक बार फिर सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। जूलिया जल्दी से उठी और सामने मौजूद एक अलमारी के पीछे पहुंच गई। सफदर ने मेज पर रखे हुए मशीन पिस्टल को सीधा करके रख दिया और चंद लम्हों बाद 2 आदमी सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में आए। आगे एक लंबा तड़का आदमी था, जबकि इसके पीछे वही आदमी था जो पहले आया था और सफदर की आंखों में दूसरे आदमी को देखकर इत्मीनान की झलकियां नुमायां हो गईं, क्योंकि वह तनवीर की कद्दो-कामत से तकरीबन मिलता जुलता था। क्या बात है बास, शास्त्री ने कहा है कि आपने मुझे फौरन बुलाया है, आने वाले ने कहा और साथ ही वो इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे इसकी छठी हिस्स ने इसे किसी अनजाने
خطرے سے آگاہ کر دیا ہو۔ ہاں میں نے بلایا ہے، صفدر نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے نشین پسٹل اٹھایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے صفدر نے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی راہل اور شاستری دونوں کی چیخوں سے کیبن گونج اٹھا اور وہ کسی لٹو کی طرح گھومتے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپ کر ساخت ہو گئے۔ آ جائیں مس جولیا، صفدر نے کہا تو جولیا الماری کے پیچھے سے باہر آ گئی۔ ان تینوں کو بھی اندر بلا لیں، اب قلندر اور تنویر کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ ان کا میک اپ کر سکتے ہیں، رہ گیا کیپٹن شکیل تو اس کا میک اپ ہم آگے چل کر کسی کو پکڑ کر دیں گے، صفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کیبن سے باہر آئے اور پھر جولیا نے تنویر کو اندر جانے کا کہا تاکہ وہ اس آدمی کا میک اپ کر لے جو اس کے قد و قامت کا تھا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس آدمی کے میک اپ میں باہر آ گیا۔ قلندر کا میک اپ میں کروں گا، صفدر نے کہا، اور پھر وہ قلندر کو لے کر کیبن میں گیا اور پھر اس نے دوسرے آدمی شاستری کا میک اپ قلندر کو کرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے کھٹکا ہوا تو اس نے چونک کر دیکھا، دروازے پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک آدمی لٹکا ہوا تھا، اس کی گردن ٹیڑھی تھی، شاید کیپٹن شکیل نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ میں کیبن کے عقب میں قدرے پیچھے چلا گیا تھا تو یہ اس طرح سے آتا ہوا دکھائی دیا، اس کا قد گھاٹ مجھ جیسا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً چھاپ لیا اور اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ گڈ شو، پھر تم اس کا میک اپ کر لو، اب ہم سب تیار ہیں، صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا کر اس آدمی کو فرش پر ڈالا اور پھر اس نے صفدر سے میک اپ کا سامان لیا اور اپنے چہرے پر اس آدمی کا میک اپ کرنے لگا۔ صفدر نے ایک نظر دونوں کو طرف دیکھا اور پھر تحسین آمیز انداز میں سر ہلاتا ہوا کیبن سے نکل کر ان جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے وشال سنگھ کی لاش چھپائی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک گرم تھا۔ صفدر نے اسے گھسیٹ کر کیبن کے درمیان میں کیا اور اس کے جسم پر مشین پستول سے گولیاں برسا دی۔ وشال کا جسم بھڑکتا ہوا اچھلا اور خون سے بھرتا چلا گیا۔ تنویر تم ایسا کرو، اس کے خون آلود کپڑوں پر موجود خون اس جولیا کے چہرے اور لباس پر اس انداز میں لگا دو تو جیسے ان پر شدید تشدد کیا گیا ہو اور یہ زخمی ہو، صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ قلندر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں کوئی خصوصی جیپ بھی ہے، لیکن یہاں تو مجھے کوئی جیپ نظر نہیں آ رہی، صفدر نے قلندر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے یہ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیپ کسی گڑھے میں چھپا رکھی ہو، قلندر نے جواب دیا۔ اوکے تم جا کر اسے ڈھونڈ کر یہاں لے آؤ، اب ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، صفدر نے کہا، اور قلندر سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہماری عدم موجودگی میں اور لوگ آ گئے تو یہاں بکھرا ہوا خون، گولیوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر کیا سمجھ جائیں گے؟ جولیا نے کہا، اس کا یہی حل ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم سارے کیبن کو ہی بم سے اڑا دیں یا پھر اس ٹرانسمیٹر کو خراب کر دیں تاکہ وہ فوری طور پر اطلاع نہ دے سکیں، لیکن آگے ان کا ٹاپ ونگ ہے، یہ لوگ وہاں اطلاع دے دیں گے اور یہ معلوم نہیں کہ ابھی تک کتنے افراد موجود ہیں اور کہاں بکھرے ہوئے ہیں، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے تم بم سے یہ کیبن ہی اڑا دو اور پھر ہم ایک طرف چھپتے جاتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ آواز ان میں سے کوئی ضرور آئے گا، کہیں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقی افراد کو بھی بلا لائے یا ہو سکتا ہے انہوں نے بلانے کا کوئی خاص طریقہ اپنایا ہوا ہو، جولیا نے کہا۔ ایک منٹ، مجھے راہل وغیرہ کی تلاشی کا تو خیال ہی نہیں آ رہا، صفدر نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے راہل اور شاستری کے ساتھ اس آدمی کی تلاشی بھی لینا شروع کر دی جسے کیپٹن شکیل لایا تھا۔ راہل کی جیبوں سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا سنگل لائن فکسڈ فریکوینسی B6 ٹرانسمیٹر دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ سنگل لائن فکسڈ فریکوینسی B6 ٹرانسمیٹر کا مطلب ہے کہ ان سب کے پاس یہ ٹرانسمیٹر ہوں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، صفدر نے کہا۔ اس نے باقی افراد کی تلاشی لی تو ان کی جیبوں سے ویسے ہی ٹرانسمیٹر نکل آئے تو صفدر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ویری گڈ، اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، صفدر نے کہا، اور اسی لمحے باہر سے جیپ کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ گہرے سبز رنگ کی ایک پتلی لیکن خاصی لمبی جیپ وہاں موجود تھی اور قلندر اس میں سے باہر نکل رہا تھا۔ کیپٹن شکیل، تنویر اور قلندر، تم تینوں یہاں سے لاشیں اٹھا کر اس جیپ میں ڈالو، ہم یہاں سے کچھ فاصلے پر چھپ جائیں، پھر میں فکس ٹرانسمیٹر پر باقی آدمیوں کو کال کر کے یہاں بلاؤں گا، سب کے پہنچنے پر انہیں ہلاک کر کے گڑھوں میں پھینکیں گے اور پھر اطمینان سے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اس طرح عقب سے کسی کی اطلاع دینے کا خدشہ ہی ختم ہو جائے گا، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے چہروں پر اب جوش کے اثرات موجود